घोड़ा चाहे जिस ब्रीड का भी हो, जो अच्छा पोलो सीख गया है वो घोड़ा बेहतर है, चाहे ब्रीड जो भी हो। उस वक्त का जो गेम था ना वो इतना तेज नहीं था जितना आजकल है। हम ये समझते हैं कि ये ईरान से आया, पता नहीं वहाँ पे किस शेप में था उसका कोई पता नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि चित्राल का गेम, हम ये भी नहीं कह, वो गिलगित वाले ये भी नहीं कह सकते कि गिलगित का गेम। किसी को जानबूझ के स्टिक्स नहीं मार सकते हैं कि ये कहते हुए कि जी ये फ्री स्टाइल है, या किसी घोड़े को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये जो हमारा इंडिजिनस पोलो है ना, ये हमारा हम सब का दिया है। जो अंग्रेजों ने बनाया है, उन्होंने बनाया ही इसलिए है कि इसको आम बंदा खेल ना सके। बीच में ऐसा आया था कि लग रहा था कि बोलो खत्म हो जाएगा, मुझे क्यों क्यों दुश्मनी दिलवाना चाहते हो मुझसे। हो जाता है टीम में तो मैं हो जाता है, तो उसने टीम छोड़ के वो बलाच की टीम में आ गया। तो उस एक के बदलने से पूरे टीम का वो स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया जंग बाजार का, और ये जीतने शुरू हो गए। मकामी टूर्नामेंट्स में नौजवान जो पोलो प्लेयर हैं उनमें कौन सी चीज़ें आपको मजबूत नज़र आ रही हैं और कौन सी चीज़ें कमज़ोर नज़र आ रही हैं? इसी वजह से बहुत से लोग मुझसे खफा हैं, जो वो समझते हैं कि जी मैं अभी खेल रहा था तो मुझे इसने टीम से निकाल दिया, चंदूर की टीम से निकाल दिया या चित्राल की टीम से निकाल दिया। जब वो बंदे दूसरे टीम में खेल रहे होते हैं बस नॉर्मल खिलाड़ी नज़र आते हैं, जैसे ही आपकी टीम में आते हैं तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी नज़र आते हैं। ये शायद आपको खिलाड़ियों की अच्छी पहचान है या क्या है, इस बारे में मेरा सवाल है। कुदरती कोई मामला है जो कि घोड़े पे अगर बंदा बैठ जाए ना, फिर वो नहीं कहता कि यार फलां अच्छा था, अच्छा है, मैं अच्छा नहीं, वो कहता है मैं ही हूँ। टी शंदूक की चैंपियन है तो आपको हक बनता है कि आप एक या दो बंदे उस टीम में से खेल। देखें असल में ज्यादती हुई है। आप चित्राल पोलो एसोसिएशन के सदर हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती हुई है। मैं तो पोलो एसोसिएशन का सदर हूँ ना। ये अगर आप सदर जरदारी से भी पूछेंगे तो वो भी ये कहेगा कि मुझे मजबूर किया। तो 81 में पहला मैच हमने खेला मस्तूज सब डिवीजन मस्तूज वर्सेस यासीन। इसी वजह से नसरुल्लाह को वो गिलगित वाले नहीं खिला सके, ये रूल्स होकर बना था। चलें ठीक है, सुबेदार 2 भी फौत हो गए, मैं भी टीम में नहीं था, अब क्या हो गया गिलगित वाले। मैं ये कहूँगा कि गिलगित वाले खिलाड़ी जो थे उन्होंने अपने जो उनके बड़े थे उनसे कुछ सीखा नहीं। वो ये समझते थे कि सर हम सब ऐसे ही हैं। गिलगित वाले जैसे मैं बता रहा हूँ ना, गिलगित वालों ने अभी भी मैं कह रहा हूँ आज तक घोड़ा ट्रेन करने का तरीका उनको नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला फंदियार, ख्वार आगाही के प्लेटफॉर्म से पहला उर्दू पॉडकास्ट है कि आप लोगों की खिदमत में हाजिर। चित्राल की सकाफ़त, चित्राल की अज़मत, चित्राल की हवा और चित्राल की खूबसूरती को अगर एक नाम बयान करे तो वो होगा चित्राल का इंडिजिनस पोलो। उस पोलो के आसमान में कुछ दरख्शां सितारे हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी चमकते रहेंगे। हमारे आज के नशस्त के जो मेहमान हैं वो चित्राल के मयानास पोलो प्लेयर हैं, चित्राल ए टीम के शंदूर में कैप्टन रहे हैं और चित्राल ए टीम के नाम से चित्राल मकामी टूर्नामेंट में टीम का कप्तानी के रोल अदा कर रहे हैं। इस तारुफ के बाद आप पहचान गए होंगे कि हमारी नशस्त शहजादा सिकंदर गुल साहब के साथ है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में सर। बहुत शुक्रिया। सर हम अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपसे जो है जिस पे हस्ब मामूल हमारा पहला सवाल ये होगा कि ये घुड़सवारी आपने सीखी कहाँ से और सबसे पहले आपने पोलो का स्टिक हाथ में कब लिया? बच्चे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने ये मौका हमने मुझे दिया। आजकल पोलो सीखा जाता है, राइडिंग सीखा जाता है, लेकिन हमारे दौर में हमारे बचपन में मजबूरी थी। मजबूरी इस वजह से कि बग़ैर राइडिंग के ऐसा था जैसे कि आप अभी बग़ैर मोटरसाइकिल के या बग़ैर गाड़ी के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो हमें ये जो सफ़र है, यहाँ से मेरा घर गांव मस्तूज में है, तो यहाँ से मस्तूज से वापस ये कोई 3 दिन का 3 दिन में ये सारा फासला तय होता था, चित्राल से मस्तूज और फिर 3 दिन वापसी में मस्तूज से चित्राल। क्योंकि मैंने पढ़ाई पेशावर से की है, तो बहुत ही यंग एज में ये फ़र्ज़ करें अगर आप मैंने स्कूलिंग शुरू की है 5-6 साल की उम्र में, तो नेचुरली राइडिंग भी शायद जो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद किसी के सहारे मैं घोड़ों पर बैठ के ये सफ़र करता हूँ।
کیا ہوا ہوگا میں نے، لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے 6 7 سال 8 سال کی عمر میں ہم مسٹور سے جب نکلتے تھے تو 3 دن کی جرنی کے بعد چترال پہنچتے تھے. چترال پہنچ کے گھوڑے سے اتر کے جہاز میں بیٹھ کے پیشاور، اور پھر واپسی میں جب چھٹیاں ہوتی تھی جون کے مہینے میں، جون کے آخر میں، تو واپسی میں پھر یہ دوبارہ جہاز میں بیٹھ کے بلچ میں اترتے تھے، اور دوسرے دن پھر گھوڑوں پہ بیٹھ کے مروئی، پہلے رات وہاں پہ گزارتے تھے، دوسرا پونی میں گزارتے تھے، تیسری رات ہم گھر پہنچتے. تو یہ رائڈنگ مجبوری ہے. اور گھوڑے ماشاءاللہ اس وقت بھی ہمارے گھر میں ہی 6 7 8 گھوڑے ہوا کرتے تھے. بھائی کا گھوڑا، بڑے بھائی کا گھوڑا، والد صاحب کا گھوڑا، باقی جو ملازم وہاں پہ ہوتے تھے ان کی بھی اپنے گھوڑے، اور گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس کافی، ہر ایک کے پاس تو اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر جو بندہ افورڈ کر سکتا تھا اس کے پاس گھوڑا ہوا کرتا تھا. تو اگر آپ سفر کر رہے ہوتے تھے پھر تو گھوڑا ٹھیک ہے استعمال میں آتا تھا، لیکن سفر کے بعد سے کیونکہ گھروں میں سب کے گھوڑے ہوتے تھے تو پولو کھیلتے تھے. ان میں ینگسٹرز بھی آتے تھے، ان میں نوجوان ٹھیک ٹھاک کھلاڑی بھی آتے تھے، ان میں سینئرز بھی آتے. تو ہم اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم ہاف ٹائم جب ہوتا تھا پولو کا، جیسے 20 25 منٹ بعد 10 15 منٹ بریک ملتا ہے آپ کو، تو اس دوران ہمیں موقع ملتا تھا کہ 10 15 منٹ میں کسی کا گھوڑا لے کے اس پہ بیٹھ کے ہم بھی وہ بال آہستہ آہستہ ٹیپ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا. 10 سال کی عمر میں میں نے گیم باقاعدہ طور پہ باقاعدہ کھیلنا شروع کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس زمانے کے تو گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے تو نہیں ہوا کرتے تھے. تو جو گھوڑے یہاں پہ تھے، جو لوکل ہمارا اپنا چترال کا بریڈ تھا، اس کو کوہستانی بولتے تھے. کوہستانی. اور دوسرا جو اس سے بہتر ہوتا تھا اس کو، وہ بھی لوکل ہی بریڈ تھا لیکن اس کو کہتے تھے بشکریکان. بشکار سے آیا ہوا، سوات کی طرف سے آیا ہوا. تو یہ پاس، یہ بھی اس راستے سے نہیں، پاس کے اوپر سے کہیں سے آیا کرتے تھے، کیونکہ ہماری یہ پاسز جو ہیں یہ چترال اور سوات کے آپس میں ملے ہوئے ہیں، چترال اور دھیر کے آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو کوئی شاید لے آتا تھا تو ایک آدھ بک جاتا تھا چترال میں. تو یہ 2 بریڈ یہ تھے. تیسرا بریڈ جو تھا وہ بدخشی تھا، جو کہ افغانستان سے آ رہا ہوا. بشکار، کوہستانی اور بدخشی. کوہستانی اپنا چترالی کا جو پروڈکٹ وہ تھا، گھوڑا تھا. اور یہ بشکرکان سوات کی طرف سے آیا کرتا تھا. اور بدخشی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے یا برغل کی طرف سے آتا تھا یا پھر شاہ سلیم کے راستے، کرم چشمہ کے راستے آتا تھا. تو یہ گھوڑے ہوتے تھے. بہت بعد میں جا کے پھر یہ پنجابی گھوڑا انٹروڈیوس ہوا. اس وقت ہم ٹھیک ٹھاک جوان ٹیموں میں کھیلا کر، لیکن میرے بچپن میں یہ 3 ٹائپ. ان میں سے اچھا کون سے گھوڑا ہونا تھا ویسے؟ یہ ڈیپینڈنگ اس لیے کہ کوئی ایسا کوہستانی گھوڑا نکلتا تھا جو بھی چھوٹا تھا، لیکن جیسے ابھی آپ دور پہ دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گھوڑے یہ اس کے کھمبری کے ٹیم میں آتے ہیں، اس ٹائپ کے گھوڑے تھے. تو وہ بھی ابھی بھی وہ تھروورز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ چھوٹے سائز کے باوجود. تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوہستانی بھی کوئی ایسے نکلتا تھا بہت زبردست قسم کا، لیکن بہتر کوہستانی سے بہتر بشکرکان کو سمجھا جاتا تھا، تو اس سے بہتر بدخشی کو سمجھا جاتا. گریٹ بھائی. لیکن گھوڑا یہ ایسی چیز ہے، جب گھوڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو گھوڑا چاہے جس بریڈ کا بھی ہو، جو اچھا پولو سیکھ گیا ہے وہ گھوڑا بہتر ہے، چاہے بریڈ جو بھی ہو. نسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو سکھایا اس کو کیسے گیا ہے، وہ کتنا اس نے سیکھا ہے، کتنا اس نے پولو کو سمجھا ہے، وہ زیادہ اس حساب سے اس کو گریڈنگ ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. نسل کے حساب سے اتنا زیادہ نہیں. تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ اب کب آپ نے رائڈنگ سیکھی، تو یہ اس کے بارے میں.
اور پولو 10 سال کی عمر میں میں نے باقاعدہ طور پہ گاؤں کی ٹیم میں کھیلنا شروع کیا. آپ جب اس وقت کھیلتے تھے اس وقت آپ نے پولو کو کیسے دیکھا؟ جب آپ نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے شروع کیا تھا، کافی 10 سال کے بچے کے لیے آگے سے اتنے تیز رفتار گھوڑے آ رہے ہیں، اسٹک چل رہی ہیں، اس میں کافی مشکلات ہوا ہوگا. اس وقت کے پولو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کا جو گیم تھا نا وہ اتنا تیز نہیں تھا جتنا آج کل ہے، اور کیونکہ گھوڑوں کی وجہ سے گھوڑے چھوٹے تھے، چھوٹے سائز کے تھے، اتنے تیز نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں شفقت زیادہ تھی کہ جب چھوٹے کوئی کھیل رہا ہو تو اس کو سمجھاتے تھے. اس کو فرض کرے ابھی 10 سال کا بچہ اگر بال پہ مار رہا ہے تو آپ سینئر بندہ اس کو سٹک نہیں کرے گا، اس کو انکریج کرے گا کہ چاہے آپ بال مارے، اور پھر آپ کو سمجھائے گا کہ یار ایسے ٹائم پہ دوڑاؤ، ایسے ٹائم پہ سٹک خوب کرو. اور اس قسم کی باتیں ہوا کرتی جو کہ آج کل نظر نہیں آ رہی. شاید وہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کا میچ دیکھ رہا تھا ادھر پولو گراؤنڈ میں، آپ لوگوں کے چترال اے ٹیم کا مقابلہ تھا چھوٹے ٹیم سے، مطلب چھوٹے لڑکے بھی سارے اس کے چھوٹے تھے، اور جیسے ہی آپ کے مقابلے میں کوئی چھوٹا لڑکا آ رہا تھا آپ بالکل خاموشی سے آپ دیکھ رہے تھے، جو مجھے بہت اچھا لگا تھا اس وقت. تو شاید یہ اسی ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. تو ورنہ پھر لوگ سیکھیں گے نہیں. آپ اگر بچوں کو یہی پہلے سے ہی اگر ان کو دبانا شروع کر دیں تو پھر وہ سیکھے گا کیسے؟ تو انکریج کرنا پڑتا ہے. تو اس زمانے میں یہ بہت تھا، بہت زیادہ تھا، سمجھاتے تھے. تو ہمیں بھی موقع اتنا نہیں ملتا تھا، کوئی 2 مہینے کی چھٹی ہوتی تھی ٹوٹل، تو اس میں 3 دن آنا جانا، وہ بھی اگر فلائٹ وقت پہ آ گیا، اگر فلائٹ نہ ملا کینسل ہو گئے تو 2-3 دن میں ہی فلائٹ، اور پھر 3 دن جانا 3 دن آنا، پھر یہ جا کے ہفتہ 10 دن تو سفر میں لگ جاتا تھا. تو باقی جو ہے اس میں ہم کوشش کرتے تھے کہ میکسیمم کھیل سکیں. تو یہ ہماری ادھر دستور کے مطابق گاؤں میں اگر کوئی مر جائے تو کھیل بند ہو جاتا ہے 1-2 دن کے لیے. تو آج کل ایک ہی دن کے لیے ہوتا ہے، اس وقت 2 دن یا 3 دن کے لیے بند ہوتا تھا. بارش ہو جائے تو پھر بند. تو ہم بس سارا دن یہی دعا کرتے تھے کہ جی وہ لوگ بند ہونے کا کوئی موقع کسی کو نہ نہیں. تو کرتے کرتے شوق بڑھتا گیا. اور پھر جب میں کالج میں تھا اس وقت والد صاحب نے بلایا اور مجھے کہا کہ یار میری بات مانو گے؟ میں کہا جی کیوں نہیں، آپ جو کہیں گے ویسے ہی ہو. مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری بغیر بات مانتے ہو تو تم چلے جاؤ مستوج، وہاں جا کے اپنے زمینوں کا خیال رکھو اور بولو کہ اور دبا کے کھیلو. وہ ایک اسکول پڑھتے ہوئے نوجوان سے کہہ رہے ہیں. ابھی آج کل کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا. میں نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکا. تو میں تو اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا جی میں تو کل جاؤں کل جاتے تو کہا چلے جاؤ. آیا یہاں کہ بس پولو میں لگ گئے، اور ایک سال گاؤں کے لیے کھیلا، دوسرے سال پھر اپنے ہی گاؤں کے لیے کھیلا، تیسرے سال ہم نے مل کے ٹیم بنایا. اس میں سردار مرحوم کوشٹ کے وہ تھا، میں تھا، صوبیدار ہاشم تھا، شاہ جی صوبیدار سنور کا یہ شاہ جی کا والد وہ تھا، حمزہ کا دادا سروار لال کے نام سے ان کا نام تھا، گلوٹی کسی کے نام سے مشہور تھا. تو وہ تھے. یہ مل کے ہم نے ایک ٹیم بنایا. اسی سال ہم سیمی فائنل تک پہنچ گئے. پھر 1-2 سال بعد پھر چینجز آ گئی، شاہ جی فوت ہو گئے. گلوٹی کسی وہ کچھ عمر کے اس وقت کافی زیادہ تھے، انہوں نے بھی پولو چھوڑ دیا. پھر ہم نے دو بندے اور اپنے ساتھ لیا، اور پھر ہم نے گیم شروع کیا. اور ایک ایسے ٹیم بنا جو کہ اس وقت جنگ بازار کی ٹیم بہت مشہور تھی. ایک آدھ سال میں خیال میں مقبول میجر مقبول کے والد وہ 1 سال یا 2 سال ہمارے ساتھ کھیلے تھے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، عمر ان کی کافی ہو گئی. سردار استاذ اس وقت بھی تھے، کافی عرصے تک ہمارے خلاف اپنی ٹیم میں کھیلتے رہے. سعید اور گھراندے کا
ہوا کرتا تھا, بہت اچھا کھلاڑی, بہت ہی منجا ہوا کھلاڑی, جنگ بازار کا مین کھلاڑی تھا وہ تھا. بڑا ٹف ٹیم ہوا کرتا تھا جنگ بازار. تو ان کے خلاف بھی ہم کھیلے, اسکاؤٹس کے خلاف بھی کھیلے, اور پھر ہماری ٹیم ایک چیمپئن ٹیم بنی, اور پھر کئی سالوں تک پھر ہم جیتتے رہے. غالباً یہ کون سا سن ہوگا؟ یہ ہوگا جی 86 کے بعد. 86 کے بعد. اچھا یہ کہیں وہ ٹورنامنٹ تو نہیں ہے جس بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا جنگ بازار کے خلاف, اور جہاں پہ مظفر علی صاحب گھوڑے سے گر گئے تھے؟ نہیں, مظفر علی صاحب نہیں کہا, مقبول گرے. مقبول گرے تھے. ہاں, مقبول گرے. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر, آپ انڈیجنس پولو جس کو ماضی قریب تک جو ہے فری سٹائل پولو کہا جاتا تھا, اور جس کے لیے آپ نے کہا کہ اس کو انڈیجنس پولو کا نام دیا جائے, جو کہ یہ فری سٹائل نہیں, یہ انڈیجنس پولو ہے. اگر اس کی تاریخ کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. بعض مورخین یا اگر آپ گوگل سے بھی دیکھ لیں تو پھر ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ یہ ایجاد ہی اسی علاقے کی ہے, ہندو کش ریجن, پامیر ریجن کی یہ ایجاد ہے, اور یہاں سے انگریز اس کو اپنے ساتھ انگلستان لے گئے, پھر یہاں سے پھر یہ ساؤتھ امریکہ گیا کیونکہ یہ ان کی کالونی تھی, اور پھر یہ اسی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں تھوڑا سا. دیکھیے, جہاں تک میرے خیال میں اس کا صحیح ہسٹری بیان کرنا تو بہت مشکل ہوگا, لیکن جہاں تک اس کے بارے میرا نالج ہے اس کے بارے میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران سے آیا. پتہ نہیں وہاں پہ کس شیپ میں تھا, ٹھیک, اس کا کوئی پتہ نہیں, لیکن ایران سے اس لیے کہتے ہیں کہ جو پرانے وہ ہیں, آپ ان کے تصاویر جو ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں وہ اگر دیکھیں تو ان میں آپ کو یہ پولو سٹک کے ساتھ گھوڑوں پہ بیٹھا ہوا بندے ملتے ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں. ٹھیک. بہت پرانے. اور پھر یہ اردو میں جیسے چوگان, ہاں, چوگان, یہ چیزیں وہ یہ اور وہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن اس زمانے میں رولز کیا تھے وہ کسی کو اب تک نہیں پتا. ٹھیک. اور ہمارے ادھر چونکہ وہ وہاں پہ ختم ہو گیا, ایران میں ختم ہو گیا, ٹھیک. اور ہمارے ادھر وہ چونکہ کنٹینیو کرتا آ رہا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تھا یہ اصل پول یہ تھا جو کہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا جب ہم 5-5 کھیلا کرتے تھے. ٹھیک. گلگت میں 6-6 کھیلا کرتے تھے. جب سے شندور شروع ہوا تو میوچولی یہ 6 فیصلہ ہو گیا کہ جی 6-6 کھیلیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن پرانے زمانے میں اگر آپ 100 سال پیچھے جائیں یا 150 سال پیچھے چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ حساب نہیں تھا. ایک بڑے میدان میں آتے تھے, کچھ ایک طرف کچھ دوسری طرف, میں بھی 10 میں بھی 15, اور وہ کھیلتے جاتے تھے. جو تھکتا تھا وہ گھر جاتا تھا, جو فریش آتا تھا وہ مل کے آ کے کھیلتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے کوئی بزکشی کی طرح وہ لگے رہتے. جو تھکتا تھا گھوڑا تھک گیا گھر چلا گیا, جو فریش آ گیا وہ کھیلتا تھا. تو ہوتے ہوتے یہ ریگولرائز ہو گیا. اور پھر یہ دعویٰ ہمارا صحیح ہے, یہ دعویٰ ہمارا صحیح ہے کہ یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چترال کا گیم, ہم یہ بھی نہیں کہہ, وہ گلگت والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گلگت کا گیم. یہ ہمارا کمبائنڈ کلچر ہے, ناردرن ایریاز پلس چترال. چترال کیونکہ اس میں آ گیا, پی کے میں آ گیا, تو اس کو آپ جب ناردرن ایریاز کہتے ہیں کہ فرض کریں لاہور میں کسی کو ناردرن ایریا کا کہیں تو وہ آٹومیٹکلی چترال کو ناردرن ایریا سمجھتا ہے, حالانکہ ہم پی کے میں. لیکن اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو ہمارا لینگویج, ہمارا معاملہ سب ایک ہی ہے, گیم بھی ہمارا ایک ہی ہے, اور ابھی تک وہی رول چل رہے ہیں, ان کا بھی اور ہمارا بھی. اور جہاں تک یہ فری سٹائل کا نام جو آ گیا نا, یہ بعد میں آیا ہے, اور مجھے خود بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یار فری سٹائل کہنے سے اس میں کیا, اس کا کیا نقصان یا فائدہ کیا ہے, لیکن دیکھا تو اس کے نقصانات زیادہ ہیں. فری سٹائل کا مطلب یہ نہیں, فری سٹائل کا مطلب یہی ہے کہ فری سٹائل, ٹھیک, مارو جو کرتے ہو کرو. یہ ایسا گیم نہیں. اس کو انڈیجنس پولو, میں اس لیے اس کا نام میں بدلنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا بھی کئی جگہوں میں, وہ اس لیے کہ انڈیجنس کا مطلب روایتی. ٹھیک ہے. تو روایت کے مطابق آپ کسی کو جان بوجھ کے سٹکس نہیں مار سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ فری سٹائل ہے, یا کسی گھوڑے کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ فری سٹائل ہے, اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے. ایسے نہیں ہے.
ہمیں ایک یہ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، ایک فیس بک پہ بھی ایک کسی نے یہ پرانے رولز کسی نے نکالے تھے، اور وہ رولز انہوں نے اس پہ فیس بک میں ڈالے، گلگت سائٹ کا تھا، گلگت کے سائٹ کا کوئی تھا، اس میں بھی کافی رولز ہیں اس سے پتہ لگتا ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ جی آپ تبھی ہم فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹک کو سر پہ مارنا منع ہے، وہ کوچ ہمیشہ بتاتا ہے لائن پہ آگے یہ آپ نہیں مار سکتے. واقعی آپ اسٹک کو مار نہیں سکتے ہیں، آپ اسٹک سے اسٹک کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑا فرق ہے. تو وہ جو روک سکتے ہیں وہ ختم ہو گیا، ابھی انہوں نے مارنا شروع کیا ہوا ہے. یہ غلط ہے. یہ جو اسٹک اٹھا کے جو مار دینا، اس کی اجازت آپ کو اس زمانے میں نہیں تھی. نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ اسٹک جب بندہ بال کو مار رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اسٹک کو اس کو روکنے کے لیے اسٹک کو آگے کرتے ہیں تاکہ آپ کے اسٹک کو لگے، بال کو نہ لگے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے، اور پھر بال جب گھوڑے کے پاؤں کے درمیان ہوتا تھا تو یہ ہمارے بچپن میں لوگ نہیں مارتے تھے کہ جی گھوڑے کسی اور کے گھوڑے کو لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی تو پھر خیر تو ابھی وہ چیزیں جو اس کے جو رولز ریگولیشنز، جو اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقی رولز ریگولیشن، وہ ریٹن نہیں تھے لیکن برا سمجھا جاتا تھا. ایک بندہ جو سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا تھا کہ یار دیکھو یار اس نے گھوڑے کے پاؤں پر مارا ہے. تو اخلاق جو ہے وہ آپ کو روکتا تھا، یہ نہیں کہ کوئی بندہ باہر بیٹھا ہے اور سیٹی لے کے آپ کو بند کر رہا ہے. صحیح بات ہے کہ وہ ہمارے مورلس اندر ہی بچپن سے جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، عزت دونوں کرنا، وہ چیز ہمیں بالکل ایسا. وہ گھوڑے کو بھی وہ رسپیکٹ دیتے تھے کہ جی یہ زخمی نہ ہوتا ہے، خیر بال مس ہو جائے خیر، لیکن بال کو نہیں مارے. لیکن آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال کو تو چھوڑے بندوں کو سر پہ مار رہے ہیں یہ ٹورنامنٹس میں، اور یہ ویڈیوز آ رہے ہیں اس پہ. یہ کافی غلط ہے. بالکل. اچھا سر، ہم ایک چیز ہم سنتے آئے ہیں کہ پولو بادشاہوں کا کھیل ہے اور کھیلوں کا بادشاہ ہے. تو اس حوالے سے عوام ناس کا یہ رائے ہے کہ پرانے زمانے میں بھی اب بھی جو بندہ ایلیٹ ہے، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بندہ گھوڑا افورڈ نہیں کر سکتا، اور جو افورڈ کر سکتا تھا وہی پولو کھیلتا تھا. اور ابھی بھی یہی ہے کہ جو بندہ گھوڑا افورڈ کر سکتا ہے پھر وہ کھیلتا ہے، اور پھر اس کو ایلیٹ کا گیم سمجھا جاتا ہے. اور یہ پہلے کہ ایک خاص طبقے تک جو کہ چترال کے 10% ہے اس تک محدود ہے، اور یہ عوام کی کھیل نہیں ہے. یہ چترال کے عوام کا کھیل نہیں ہے، یہ چترال کے ایلیٹ کا کھیل ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن یہ جو ہمارا انڈیجنس پولو ہے نا، یہ ہم سب کا گیم ہے. جو انگریزوں نے بنایا ہے، انہوں نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کو عام بندہ کھیل نہ سکے. ٹھیک ہے. وہ لارڈز کا گیم بنے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 4 گھوڑے چاہیے ایک بندے کو. ایک بندے کو ایک میچ کے لیے 4 گھوڑے چاہیے. تو اس میں ان کی ٹیم میں 4 بندے کھیلتے ہیں، تو 16 گھوڑا آپ کو چاہیے ایک گیم کے لیے. ایک سائڈ میں ایک سائڈ ایک گیم کے لیے ایک سائڈ پہ 16. دوسرے سائڈ پہ. ٹھیک. تو اتنا اس کو افورڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اب بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے چترال میں اس گیم کو. صحیح بات ہے. صحیح بات. لیکن جو ابھی ہمارا جو ہے گیم، اس کو لارڈز کا یہی کہنا ہے کہ یار یہ چترال کی ایلیٹ کا گیم ہے. تو یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ہمارا بڑا ایک بہت مشہور جو فوک وہ ہے سٹوری ہے بیگال کا، نانو بیگال. تو بیگال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک عام بندہ تھا، ٹھیک، لیکن پولو بہت اچھا کھیلتا تھا. تو اس سے وہ جو اس زمانے کا رولر تھا وہ جیلس ہوا، ٹھیک، اس نے اس کو مروا دیے. ٹھیک. تو یہی پروو کرتا ہے کہ جی وہ بندہ تو ایلیٹ تو نہیں تھا، وہ عام بندہ تھا. وہ عام بندہ تھا. ٹھیک. عام بندہ تھا. ٹھیک. اور یہ اب بھی آپ کسی فورس میں سپاہی کو یا کسی اسکول میں چوکیدار کو، میں چھوٹے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ لوگ اب بھی کھیل رہے ہیں ہمارا گیم. چترال میں جو ہم ابھی کھیل رہے ہیں، گلگت میں جو ہم ابھی کھیل رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ بہت ہی آپ کہیں گے یار یہ ایلیٹ کلاس کا گیم ہے. ابھی ہمارے ادھر تقریباً 60-65 ٹیمیں آتی ہیں. ٹھیک. یہ اسپرنگ اس میں فیسٹیول میں. جی. تو اس میں اگر آپ گنیں گے تو جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں پہلے تو وہ ایلیٹ نہیں ہے. اگر ایلیٹ ہیں ہمارے حساب سے ہیں تو وہ ہوں گے 5 ٹیموں میں یا 6 ٹیموں میں.
باقی 50 ٹیمیں جو 55 ٹیمیں ہیں وہ تو سب نارمل چترال کے لوگ ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ یار یہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معروضہ غلط ہے، یہ جو ایک رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یہ جو باقاعدہ ہمارا جشن بہاران ڈگن میں اس کو کہتے ہیں، ہم تو اس کو پولو ٹورنامنٹ یا ہم اس کو جلسہ کا نام دیتے تھے. تو یہ جلسہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ ریاستی دور میں کیا؟ کیونکہ آپ نے ریاستی دور بھی دیکھا اور آپ نے یہ دور بھی دیکھا. ریاستی دور میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کی تصویریں، اس کے بارے میں معلومات 69 تک تو ہم ریاستی دور کہہ سکتے ہیں نا. 69 تک نہیں، 62 تک. 62 تک. ٹھیک. تو اس وقت ایج میری 5 سال تھی، 5 سال لے کے آیا تھا. لیکن پھر بھی ریاست کے زمانے میں بھی یہ تھا، کیونکہ ٹرافی ہے وہاں پڑے ہوئے اب بھی. ٹھیک. اس زمانے کی ٹرافیز اب تک پڑے ہوئے، شیلڈ ہوا کرتے تھے. کب؟ اب تو من میں نہیں ہے، شیلڈ تھے. تو وہ میتر صاحب آتے تھے، وہ جو انعامات تقسیم کرتے تھے، خود بھی کھیلتے تھے. تو یہ اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے. تو اس زمانے میں یہ جشن چترال، بعد میں جشن چترال کا نام ہوا. پہلے یہ تھا کیا کہتے تھے اس کو، نہیں جلسے سے بھی پہلے ملکی پولو ٹورنامنٹ. ملکی پولو ٹورنامنٹ. ٹھیک. ملکی کے بولے پولیٹیکل ایجنٹ کو ملکی کہتے ہیں. اچھا، پھر پولیٹیکل ایجنٹ کے نام سے، ان کے نام سے. اب تو چیف منسٹر پھر بعد میں آگے ڈی سی ہو گیا، چیف منسٹر ہو گیا، منسٹر ہو گیا. یہ دوسرا زمانہ آ گیا. تو یہ چلتا آیا. تو یہ ٹورنامنٹ پہلے سے اور زیادہ تھے، بہار میں بھی تھے، خزاں میں بھی ہوا کرتا. دو لیکن وہ ابھی کم ہو گئے، اور ٹیمیں بھی کم تھی. ابھی ٹیمیں بہت زیادہ ہو گئی. ایک زمانہ بیچ میں ایسا آیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ بولو ختم ہو جائے گا. ٹھیک. چترال میں چترال ٹاؤن میں جب پولو عام نارمل پریکٹس گیم میں 5 اسائڈ کھیلتے تھے اس زمانے میں. کبھی کبھار 5 اسائڈ ہی نہیں ملتے تھے، 5 سائڈ پورے نہیں ہوتے تھے. ابھی 5 تو ایک طرف، 5 ایک طرف، تو 8 ہو کے کھیلنا پڑتا تھا. ہم دیکھیں تو ابھی بہت اچھی بات ہے. یہ ادھر پولو گراؤنڈ میں مجھے یاد ہے ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جنگ بازار سے کون آ رہا ہے. گھوڑا آتا تھا تو یار شکر ہے 2 آگے ہیں. یہ بلچ کی طرف سے کون آ رہا ہے، یہ آئے گا نہیں آئے گا. موبائل پہ تھے نہیں، انتظار کرنا پڑتا تھا. تو یہ ہوتے ہوتے ابھی یہ عالم ہے کہ پولو گراؤنڈ میں گھوڑے زیادہ ہیں، پولو گراؤنڈ نہیں ہے. اس بارے میں شہزادہ ریاض صاحب سے ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو انہوں نے کافی اس بارے میں آواز اٹھایا، اور ہمارے بلد کے صوبہ میجر ظفر صاحب نے بھی اس بات کو اجاگر کیا کہ ہمارے کوزی کا پولو گراؤنڈ، پیون کا پولو گراؤنڈ یہ دونوں ختم ہو چکے. یہ بالکل ختم ہو گئے. خیر وہ تو سائڈوں میں ہے. چترال میں ابھی ہمارے 2 پولو گراؤنڈ ہیں جہاں پہ سویلینز کھیلتے ہیں. ایک چترال اسکاؤٹس کا ہے، لیکن وہاں پہ پھر سویلینز الاؤڈ نہیں ہیں. وہاں پہ تو سب صرف چترال اسکاؤٹس والے کھیلتے ہیں. تو یہاں پہ ہی میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس کوئی 50 سے اوپر گھوڑے ہیں جو کہ سویلینز کھیلتے ہیں. شہزادہ صاحب، ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے، ٹورنامنٹ اور ملکی ٹورنامنٹ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. اولڈ پلیئرس کے بارے میں ان کا انداز کیسے تھا، کیسے کھیلتے تھے. اور ایک سوال جو میں نے مس کیا اس میں، اس وقت کے اسٹک کیسے ہوا کرتے تھے، بال جو ہے وہ کیسے بنتا تھا، اور جو گھوڑوں کے سامان ہے سیڈلس وغیرہ وہ کس طرح کے ہوتے تھے، اچھی معیار کے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے. اس حوالے سے ہمیں تو یہ بڑا مشکل قسم کا سوال ہے، کیونکہ چترال تک یہ چیزیں پہنچنا بڑا مشکل تھا. اس وقت کمیونیکیشن سچ ایسے تھی. تو یہ جو زین ہوئے، بوٹس ہوئے، لگام ہوئے، یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہوا کرتا. فرض کریں ایک بندے کا والد کھیل رہا ہے تو وہ اپنا سامان چھوڑ جاتا تھا، باقاعدہ بتاتا تھا کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ وراثت میں تقسیم ہوتا. زین کے بارے میں، زین بھی ایسے ہی ہوتے تھے. اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ کہنے میں بڑے فخر محسوس کرتے تھے کہ جی یہ فلاں مہتر کا زین تھا، اس نے میرے دادا کو دیا، میرے دادا نے پھر یہ میرے والد کو دیا. پھر اس قسم کا وہ چلتا آتا تھا. وجہ یہ تھی کہ خریدنے کے لیے ایکسیس نہیں تھا. اور جو ہمارا اپنا زین تھا چترال کا، اس کو بولتے تھے کٹئی.
کٹئی کٹئی ہو. تو وہ تقریباً جو ویسٹرن کاؤ بوائز کا زین ہوتا ہے وہ آگے سے وہ بنا ہوا ہے, ٹھیک, وہ تقریباً اس ٹائپ کا تھا جو کہ پولو کے لیے بالکل فٹ نہیں تھا, کیونکہ وہ اگر آپ کو لگے تو سیدھا یہاں پہ دل پہ لگتا تھا. اور باقی اس کے علاوہ ایک دوسرا زین ہوا کرتا تھا, اس کو کہتے تھے رسالائی. کیونکہ وہ رسالہ فوج کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ لمبا سا بڑا سا زین ہوتا ہے, اس پہ پھر آپ اپنا بندوق اس کے ساتھ باندھ سکتے ہیں, باقی اپنا پانی کا وہ بوتل باندھ سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کا زین ہوتا تھا, وہ پولو کے لیے نہیں ہوگا, سامان کے لیے, سفر کے لیے ہوتا تھا. تو اس کو بھی ایک نعمت کے طور پہ کہتے تھے کہ میرے پاس رسالئی خون ہے, ٹھیک, سمجھ کے. تو بعد میں آتے ہوتے یہ جو جس کو ہم ابھی اسپاٹ کہتے ہیں, یہ پولو سائڈر اصل میں یہ ہے. تو یہ آ گیا. ابھی ایسے ہے کہ بندہ 2 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال گزار دیتا ہے, پھر اس کو بعد وہ اس کو ڈسکارڈ کر کے نیا خریدتا ہے. بالکل. تو اس زمانے میں یہ تھا نہیں, آپ خرید نہیں سکتے تھے. اگر پیسہ فرض کر کے آپ کے پاس ہے بھی تو وہ چیز نہیں ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں, وہ ملتا نہیں تھا. چترال میں بنتا نہیں تھا, وہ آپ کو لانا پڑتا تھا کہیں. یہ پتہ نہیں اس وقت پشاور میں بھی بنتا ہو یا نہ ہو, لاہور میں بنتا ہو نہ ہو. تو اب یہ امیجن کریں کہ جی آپ 1960 میں یا 70 میں لاہور سے ایک چیز چترال تک پہنچنے میں, اس سے پہلے کی بات تو چھوڑیں, میں 60-70 کی باتیں کر رہا ہوں, تو بڑا مشکل ہوتا. ٹھیک. تو سٹک جو ہے, سٹک یہیں پہ بناتے تھے. ٹھیک. سٹک کا جو آگے اس کو میلٹ کہتے ہیں, وہ یہیں پہ بنتا تھا. اس میں اس کا جو وہ ہے آج کل جو آپ بیمبو استعمال کرتے ہیں, تو بیمبو کی بجائے اس زمانے میں یہ جنگلی بادام, جس کو ہم کندو کہتے ہیں دہلی میں, ٹھیک, اس سے بنایا جاتا. تو وہ ہمارا جو انڈیجنس پولو سٹک ہے وہ ہے. لیکن ہوتے پھر بعد میں جیسے ایکسیسیبلٹی شروع ہو گئی, تو پھر بانس سیالکوٹ سے آنے لگ گیا, پھر آپ نے خریدنا شروع کیا, پھر ایک دوسرے ایسے کرتے ابھی سارا کچھ جو ہے وہ پہ ایکسپورٹڈ اس پہ. اور جو پرانا ہمارا انڈیجنس وہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. ٹھیک. بال جو ہے, بال بنا کرتا تھا اس سے بیمبو روٹ سے. بیمبو جسے بانس کا جو جڑ ہے اس سے بنتا. تو یہ بانس تو چترال میں ہوتا نہیں ہے, یہ بھی نیچے سے آتا تھا. پولو کھیلنے کے لیے جو ہم جسے پلنس کہتے ہیں, وہ اس وقت بھی ملکی دور میں بھی, اس وقت بھی جو ہمارے وقت میں نا, ہمارے وقت, ٹھیک, ابھی ہمارے والدین اس سے آگے پھر جا کے ہمارے دادا کے زمانے میں, تو اس زمانے میں اکثر وہ تھا ہی نہیں, لواری کراس کوئی کرتا ہی نہیں تھا. تو اس زمانے میں یہیں پہ بنتا تھا لکڑی کا. ٹھیک. اور لکڑی کا بھی اگر آپ ولو جس کو ہم پیری کہتے ہیں اس کا بنائیں تو وہ لائٹ ہوتا ہے. اصل میں اس کو ہونا چاہیے لائٹ, اور ایسے ہو جس کو مارنے سے وہ گھوڑے کو لگ کے گھوڑے کو زخمی نہ کرے, بندے کو زخمی نہ کرے. ٹھیک. تو جو ہلکا لکڑی ہوتا ہے اس سے بال بنتا تھا, اور یہ ترتان خود بناتے تھے. ٹھیک. لیکن بعد میں ہوتے بیمبو روٹ یہ اویلیبل ہو گیا, تو پھر بیمبو روٹ آیا. اور بیمبو روٹ کا یہ تھا کہ وہ ٹوٹتا نہیں تھا, اسے ایک وہ نکلتا تھا ریشے, نکلتے وہ چھوٹا رہ جاتا. جب چھوٹا رہ جاتا تھا پھر وہ بچے لے جاتے, جا کے وہ پیدل جو کھیلتے ہاں, تو وہ پھر جا کے وہ بالکل ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک. اچھا, اسٹک کی ہم نے بات کی, آپ کو پسندیدہ اسٹک, آپ بھاری اسٹک سے کھیلنا پسند کرتے ہیں, لائٹ اسٹک سے کھیلنا پسند؟ میں خود شروع سے ہی مجھے تھوڑا سا بھاری وزن کا اسٹک اچھا لگتا. اس کی وجہ دیکھیں ہر بندے کا اپنا وہ ہوتا ہے کھیلنے کا وہ. تو مجھے ہمیشہ شروع سے یہ تھا کہ ذرا بھاری اگر ہو تو وہ زیادہ وزن سے بال کو لگتا ہے, ٹھیک, اور آپ کا شاٹ زیادہ دور جاتا ہے. اور پھر ہر ایک کا اپنا پوزیشن ہے. ابھی آپ بیچ میں کھیلتے ہیں 2-3 نمبر میں, 4 نمبر میں, 5 نمبر میں, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بال جتنا مجھ سے دور جا سکے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو آگے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بال کو ڈربل کر کے لے جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہلکا بہتر لگتا ہے. تو یہ اپنے پوزیشن کے مطابق آؤں گا. اچھا شہزاد صاحب, آپ نے کئی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا, بہت سارے آپ نے نمبر کھلاڑی دیکھے. میرا سوال یہاں سے
تھوڑا سا میں الگ سوال کروں گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کون سا لگتا ہے جو چترال کا انڈر ریٹڈ پلیئر جو جس کا نام بہت اچھا ہونا چاہیے تھا؟ اولڈ پلیئرس کی میں بات کر رہا ہوں, 90 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے کی, جس کا نام ابھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہے. اس کا نام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا, انڈر ریٹڈ جس ایم پہ تھے. دیکھیں نام جنہوں نے کمایا نے ان میں اچھے کھلاڑی جو مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں سب سے جو میں نے سٹارٹ لیا تو ہم سب کو ایک ہی وہ بتایا جاتا تھا کہ جی مظفر علی مقبول کے والد کہ جی, تو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ یار ہمیں اس کی طرح کھیلنا ہے. آپ کے آئیڈیل بھی کہہ سکتے ہیں. آئیڈیل بھی کہہ سکتے ہیں ہم, بالکل. وہ میرا نہیں, کافی لوگوں کہ جی یہ, اور واقعی وہ ایسا کھیل کرتا. ایک چیز ہوتی ہے نا, گاڈ گفٹڈ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ کو قدرت دیتی ہے اور آپ اس کا فائدہ اٹھاتے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ مجھے والد صاحب یہ کہا کرتے ہیں, میرے والد صاحب, اور یہ وہ مسلوج کی طرف سے کھیلتے تھے, یہ جنگ بازار کی طرف سے کھیلتے تھے. تو میں بعد میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس گاڈ گفٹڈ وہ ہے ٹیلنٹ, کیونکہ یہ جہاں پہ اگر کھڑا ہو جائے نا گراؤنڈ میں تو کہتا ہے وہ بال خود بخود اس کے پاس چلے جاتا. کھوار میں ہم کہتے ہیں بال پلیرو واشکیر. تو یہ اس کو پھر اس پہ بڑے طریقے سے ایسے لگتا تھا کہ ابھی اگر میں سوچتا ہوں اس زمانے میں تو عقل اتنی تھی, جب بعد میں آپ کو آپ دیکھتے ہیں پھر آج کل کا گیم دیکھتے ہیں, آج بڑے اس کو سائنٹیفک طریقے سے کھیلنا شروع کر گئے. تو وہ ٹیلنٹ اس میں تھا آلریڈی, جو کہ شاید اس کو خود بھی پتہ نہ ہو. ٹھیک, اس کو خود بھی پتہ نہ ہو, لیکن مجھے آج تک بھی رہتا تھا, ایسے اینگل سے وہ بال کو مارا کرتا تھا کہ آپ امپریس ہو جاتے تھے. تو وہ تھا. ایک اور بندہ تھا جس کی وجہ سے, تو بہرحال اس کے ساتھ ہم نے یہ مظفر علی استاذ کے ساتھ میں نے شاید 2-3 سال یا 4 سال کھیلا ہو, اس سے زیادہ نہیں, کہ جو کافی ایج کا ہو گیا تھا, انہیں ہو گیا تھا. اسی ٹیم میں ایک دوسرا بندہ تھا سعید اور کشان نے میں کہہ رہا ہوں, اس کے بعد اس کے بیٹے بھی ابھی کوئی نہیں کھیل رہا. وہ خود بس ایک آیا تھا, کھیلا, بس چلا گیا. اس کے بعد کسی نے فالو نہیں کیا اس کو. بہت ہی ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھا, بہت ہی ٹیلنٹڈ. وہ ایک زمانے میں اس نے جنگ بازار کی ٹیم کوئی ہو جاتا ہے ٹیم میں, ٹھیک, تو میں ہو جاتا ہے, تو اس نے ٹیم چھوڑ کے وہ بلائچ کی ٹیم میں آ گیا. تو اس ایک کے بدلنے سے پورے ٹیم کا وہ سٹرکچر تھا وہ خراب ہو گیا جنگ بازار کا, اور یہ جیتنے شروع ہو گئے ایک بندے کی وجہ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ پاس نا آج کل تو 6 میں کھیلتے نا, اگر 5 بندے آپ کے اچھے کھیل رہے ہیں, 5 بندے دوسری ٹیم کے بھی اچھے کھیل رہے ہیں, وہ آپ کو چھٹا ایک بندہ مل جاتا ہے جو کہ اچھا ہے, ٹیم بھاری ہو جاتی ہے. زبردست بات ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے, اگر کوئی یہ بندہ یہ کھیل بتاتا نا پولو کے بارے میں کہ یار ایک بندے سے ٹیم کو ایک ہی بندہ اوپر نیچے کر سکتا ہے, تو وہ غلط بات ہے. یہ ٹیم ورک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ٹیم, ٹھیک, تو پھر تو ان 6 بندوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں کوئی اچھا اس دن اچھا کھیلے گا, کوئی اس دن دوسرے پر برا کھیل لے گا, لیکن ٹیم ورک ہے. یہ ابھی ٹینس ہے, ٹینس ایک بندہ خود کہہ سکتا ہے کہ یار میں کھیلوں, ایک بندہ کھیل رہا ہوتا ہے نا. اسکواش کا بھی یہی ہے, ایک بندہ کھیل رہا ہے وہ کہہ سکتا. جہاں پہ ٹیم ہے, جیسے ہاکی ہے, فٹ بال ہے, پولو ہے, جہاں پہ ٹیم ہے وہاں پہ ٹیم نے کھیلنا ہے, ایک بندہ نہیں کھیل سکتا. ایک بندے سے نہ جیت سکتے نہ ہار سکتے. صحیح بات ہے, پوری ٹیم نے کھیلنا ہے. اور ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے دن ہوتے ہیں جہاں پہ کہ سب سے اچھا کھلاڑی جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری ٹیم میں یہ بندہ ذرا سست ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ اس دن وہ کمال دکھاتا ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی. جس طرح آپ نے دیکھا, آپ کافی سینئر پلیئر ہیں, آپ نے جب بھی کپتانی کی چترال جیتا رہا, پھر جس طرح آپ نے چترال ٹیم بناتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ
جب وہ بندے دوسرے ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں بس نارمل کھلاڑی نظر آتے ہیں، جیسے ہی آپ کی ٹیم میں آتے ہیں تو وہ بہت بڑے کھلاڑی نظر آتے ہیں۔ یہ شاید آپ کو کھلاڑیوں کی اچھی پہچان ہے یا کیا ہے، اس بارے میں میرا سوال ہے اسی بارے میں کہ ہم پہلے سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے، یہی سنتے آئے ہیں کہ یار شہزادہ سکندر جب بھی ٹیم بناتا ہے پرفیکٹ ٹیم ہوتا ہے، جب بھی ٹیم بناتا ہے پرفیکٹ ٹیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ 2 سال آپ نے مستوش میں کیا، پھر وہاں سے آپ ٹیم بنا کے آئے اور پھر یہاں بھی چیمپئن رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کھلاڑیوں کی کوئی خاص پہچان ہے یا آپ کو کوئی غیبی علم ہے؟ نہیں دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا، یہ سازی بارے میں نے آپ کو بتایا کہ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں جو ہوتی، تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پہچان ہے پولو بریڈس کی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار یہ گھوڑا، یہ بندہ پرفارم کر سکے گا، یہ اس کمبینیشن میں کر سکے گا، یہ نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ سے خفا ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ابھی کھیل رہا تھا تو مجھے اس نے ٹیم سے نکال دیا، شندور کی ٹیم سے نکال دیا یا چترال کی ٹیم سے نکال دیا، اور یہ ہم کسی اور کو لے آیا ہے۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے ٹیم میں اسی اگر آپ چینجز نہ لائیں تو بن نہیں سکتے۔ اور پہچاننا اصل میں پولو میں یہ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جو بھی پولو کھیلتا ہے وہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، ٹھیک، صحیح بات ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ پتہ نہیں ایک قدرتی کوئی معاملہ ہے جو کہ گھوڑے پہ اگر بندہ بیٹھ جائے نا، پھر وہ نہیں کہتا کہ یار فلاں اچھا تھا، اچھا ہے، میں اچھا نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی ہوں۔ میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں شندور پہ، جو کہ یہاں پہ آپ کسی اینگل سے بھی آپ دیکھیں نا تو اس کو شندور کے ٹیم میں ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پولو پلیئرز ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ایک بندے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو تمہارا گیم اتنا زبردست ہے، لیکن یہ شہزادہ جو ہے نا یہ آپ کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وہ میرے پاس آ گیا، جی کہتے ہیں یار سب کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں لیکن آپ مجھے نہیں لیتے ہیں ٹیم میں۔ ابھی وہ ایسے بندے آئے نا جو کہ یہاں پہ بھی کسی اچھے ٹیم میں نہیں ہے، کوئی اچھا کسی اچھے ٹیم میں نہیں کھیلے، لیکن شندور کے فرسٹ ٹیم کے لیے وہ تیار۔ بس یہ بعض دفعہ بندے کو ہو جاتا ہے کہ میں ہی سب سے ٹھیک۔ آپ نے شندور میں چترال اے ٹیم کی قیادت کی، تو وہاں پہ قیادت کرنا اور چترال اے ٹیم کی یہاں پہ قیادت کرنا، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چیز تو آسمان زمین کا ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ ایک پورے صوبے کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ چترال اسکاؤٹس کے ساتھ کر رہے ہیں یا بارڈر پولیس کے ساتھ کر رہے ہیں یا چترال اے ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون کھیلے گا، کون سے اچھے گھوڑے کھیلیں گے اور کس پوزیشن میں کون کھیلے گا، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں اتنا مشکل نہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ شندور مشکل ہے، شندور کیونکہ آپ جواب دہ ہوتے ہیں پورے علاقے کا کہ کل کو اگر کچھ ہو گیا، ابھی آپ بزرگ تو نہیں ہے، میں بزرگ تو نہیں ہوں کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ کل کو کون اچھا کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا۔ اگر وہ نہ کھیل سکا وہ بلیم آپ پہ آتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کھیل نہیں سکا، اس کو کیوں لیا؟ تو یا آپ وقت سے پہلے کیسے بتا سکیں گے کہ یار یہ کل نہیں کھیل سکے گا؟ ٹھیک ہے، پرفارمنس اس کی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ اور کئی کھلاڑی کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو یہاں پہ نہیں کھیل سکتے، جو شندور پہ زبردست ان کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ جس طرح اظہار علی خان پچھلے 2 ٹورنامنٹ سے یہاں پہ اچھا نہیں کھیلا، ہاں، لیکن شندور میں شندور پہ سب سے اچھا کھیلا۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مشکل کام اس لیے ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں جا رہے ہیں اس کا موڈ کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیمپریچر ہے۔ حالانکہ اگر نیچے کہیں یہ انٹرنیشنل ہونا تو وہاں پہ تو گھوڑے کو باقاعدہ چیک کر کے اس کا سب کچھ پورا کر کے اس کو اتاریں گے۔ ابھی ہمارے لیے وہ کون کرے گا؟ ہمیں شاید بیچارہ کسی تکلیف میں ہو، پیٹ میں درد ہو، گھوڑے کا کچھ ہو، آپ تو نہیں بتا سکتے۔ اب اس کو ریچارج وہاں جا کے اس کو دوڑا رہے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کرے گا۔ جب نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے جی فلاں بندہ نہیں کھیل سکا ہے، کیونکہ پھر یہ اسٹور ہے۔ اسٹور حال ہے، اور پھر یہ جب تک اسٹور صحیح پرفارم نہ کریں بندہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اچھا یہاں پہ آپ نے کہا کہ کون سا کھلاڑی کل کھیلے گا یا کون سا وہ، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے موجودہ 2025 کے شندور پولو فیسٹیول میں دیکھا، ہم نے یہاں سے جب ٹیم اے کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی اور پھر جب وہاں پہ بی کا
میچ ہوا ہم نے دیکھا جو اے میں تھے وہ بی میں کھیل رہے تھے اور جو بی میں تھے وہ اے میں. وہ سڈن چینجز کیوں ہیں؟ وہ ماحول کی وجہ سے ہوئے, وہ کھلاڑیوں کی وجہ سے ہوئے, یا ضرورت تھی؟ دیکھیں اصل میں زیادتی ہوئی ہے. جیسے زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ ایک ٹیم چترال میں دونوں تمام ٹیموں کو ہرا کے چیمپئن بن جاتی ہے, تو اس میں سے ایٹ لیسٹ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سب کو لینا چاہیے. ایک دو بندے ہمیشہ جاتے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ جو ٹیم دیکھیں اب جو ٹورنامنٹ یہاں کراتے ہیں تو اس کا نام ہی آج کل ہے پری شندور. بالکل. آپ پری شندور کے چیمپئن ہیں تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ ایک یا دو بندے اس ٹیم میں سے کھیلیں. اور اس ٹیم کا ایک کھلاڑی مین آف دا ٹورنامنٹ بھی تھا. مین آف دا ٹورنامنٹ بھی, وہ بھی رہ گیا, ٹیم بھی رہ گئی. وہاں پہ میں پس آئے تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہاں پھر یہ جھگڑے ہو نہیں سکتے. تو وہ ذرا کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندے فرسٹ ٹیم میں کھیلنا جنہوں نے تھا وہ سیکنڈ میں پرفارم نہیں کر سکے. پرفارم نہیں کر سکے وہ میں سمجھتا ہوں, وہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ڈسہارٹ ہو گئے. اگر 11 بجے 2 بجے ان کو پتہ بھی نہیں تھا 11 کہ بجے جی ہم کھیل رہے ہیں. وہ تو فرسٹ ٹیم کے وہ اس میں بیٹھے رہتے. ایک تو ان کو پہلے سے ہی شوق مل گیا کہ یار مجھے تو ٹیم سے نکال دیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس دن کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے گھوڑے تیار نہیں ان کے گھوڑے تیار نہیں تھے, خود بھی نہیں تھے. آپ کو مینٹلی اگر آپ ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ نہیں کھیل سکتے. بالکل بالکل, یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے. اس میں آپ چترال پولو ایسوسیشن کے صدر ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال پولو ایسوسیشن کے صدر ہیں, ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں تھا یہ چیز؟ دیکھیں یہ چیزیں اگر صدر چینج نہیں کر رہا اور ایک صدر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر وہ کرانے والا کون ہے؟ دیکھتے ہیں میں تو پولو ایسوسیشن کا صدر ہوں نا. یہ اگر آپ صدر زرداری سے بھی پوچھیں گے, یہ سوال اگر آپ صدر زرداری سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھے مجبور کیا تھا. وزیر اعظم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے میں مجبور تھا. تو یہ معاملات جب بائی دا ٹائم آپ شدور پہنچتے ہیں نا یہ سارا کچھ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو بس میں سمجھ گیا. اچھا آپ سے اب ہم شندور کی طرف آتے ہیں. اور شندور ہمارا جو ہے وہ کھوار میں کہتے ہیں شندور مدور, چترالی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, کلگتی کہتے ہیں. پھر یہ تو الگ چیزیں ان پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا شندور کی طرف آتے ہیں اور ہم شندور میں پوچھتے ہیں کہ شندور کب سے کھیلنا شروع ہوا اور اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اگر ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ کب سے ہمارے پاس موجود ہیں؟ اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ 1936-38 میں بھی شجاع الملک کے دور میں بھی ہوئے تھے, بعد میں ناصر الملک کے دور میں بھی ہوئے. پھر بعض کا کہنا ہے کہ 1962-63 میں بھی کوئی, یا 65 میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس چیز میں ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ آپ نے کس طرح پکایا آغاز کے. پہلے ہم اس سے پہلے کی جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ 1936 سے پہلے اگر یہ کھیلے گئے ہیں تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے, کئی صدیوں سے یہ کھیلا جاتا, لیکن ایسے ریگولر ایونٹ کبھی نہیں کھیلا گیا ہے. کیونکہ شندور تک پہنچنا ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا, گلگت والوں کے لیے, اور ہمارے لیے پھر بھی آسان تھا, ان کے لیے تو بہت مشکل تھا گلگت سے پہنچنا, وہ بہت دور پڑتا ہے. تو ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے اس کا ہے وہ 36 سے شروع ہو, 36 سے نہیں مقام اس سے کچھ پہلے, 36 سے پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے یہ کھیلا گیا تھا. یہ اس وقت, سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, یہ اس وقت چترال اور جی بھی کھیلا جاتا تھا, یار یہ مستوچ یا یاسین کھیلا جاتا تھا؟ نہیں, یہ چترال اور گلگت کھیلا جاتا, جی بھی تو تھا ہی نہیں نا. ریاستی دور میں ہاں چترال ورسز گلگت کھیلا جاتا, کیونکہ وہاں سے پیاؤ, ابھی یاسین ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیال جس کو کہتے ہیں ہم پنیال, وہ پنیال کہتے ہیں, ہم پیال کہتے ہیں. وہاں سے لوگ آئے تھے. ٹھیک, گلگت پراپر سے لوگ اس میں تھے. ٹھیک, یہ کھیلتے آئے, تو اٹ واز گلگت ورسز چترال. ٹھیک. ابھی اسکردو سے تو ناممکن تھا نا اس وقت, بندہ کیسے پہنچ سکتا تھا شندور یا چلاس, تو جہاں سے پہنچ سکتے تھے وہ میکسیمم گلگت تک تھا. ٹھیک, ایکسیسیبلٹی اتنی نہیں. تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ
2 سال میں 3 سال میں نہیں, کبھی 10 سال میں کھیلا گیا, کبھی 5 سال میں کھیلا گیا, کبھی 15 سال میں کبھی کھیلا گیا, ریگولر ایونٹ نہیں ہوا. 81 میں جب میں نے پولو یہاں بھی شروع کیا اور یہاں بھی جیتنا بھی شروع کیا یہ, تو 81 میں میں نے خود اپنے اس پہ اپنے انیشیٹو پہ, اور پھر وہاں سے رابطہ کرنا بھی بڑا مشکل تھا. ابھی تو آپ موبائل اٹھا کے سب کچھ کر لیتے, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, یہ وہ. اس وقت خالی چٹھی بھیجنے کے لیے بندہ بھیجنا پڑتا تھا. یہ بات بھی بڑی مشکل. تو آپ یہاں کو تو چھوڑیں, مستوج سے بندہ جو چٹھی لے کے جاتا تھا وہ یاسین تک پہنچنے میں اس کو 3 دن لگتے. 3 دن میں ایک خبر گیا, 3 دن میں واپس 6 دن. نہیں, وہ بھی 3 دن میں واپس کدھر آئے گا, وہ ادھر آئے گا, 2 دن وہاں گزارے گا, ریسٹ کرے گا, جواب اس کا ملے گا, تو پھر 3 دن لے کے واپس آئے گا, تو اس کا مطلب 10-12 دن میں تو اسی میں گزر گئے. تو بڑے مشکل سے اس کو کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے ایک ٹائم رکھا. پھر جب ہم جا رہے تھے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں. بس آپ جا رہے. ہم نے ٹائم فکس کیا تھا آپس میں لیٹر کے ذریعے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا نا, کوئی بیمار ہو جائے, کچھ کیوں ہو جائے, راستہ بند ہو جائے, لیکن شور نہیں تھا. شور نہیں تھے. جب ہم ادھر پہنچے تو یہ بھی پہنچ گئی. تو 81 میں پہلا میچ ہم نے کھیلا مستوج, سب ڈویژن مستوج ورسز یاسین. ان کی طرف سے کون آیا تھا اور آپ کی طرف سے؟ ہماری طرف سے میں تھا, سردار تھا, غلام قادر تھا, حاجی عبدالباقی تھا کوسٹ کا, ٹھیک. اور سردار تھا گجن بازار کا. یہاں سے اب آپ نے کہا کہ اس وقت یہاں پہ 5-5 کھیلا جاتا تھا. 5 کھیلے تھا. آپ 6 بندے لے کے ہم وہاں دیکھ اس زمانے میں ہم نے گھر میں 5 دیے تھے, ادھر سے 6 تھے, ادھر سے 6 آئے تھے, پھر بعد میں 5 میں گھر نے کھیلا. مجھے اچھا صحیح طرح یاد نہیں پڑا وہ, لیکن وہ جب تصویریں نکالیں تو پتہ لگ جائے سارا کوئی. تو وہ کھیل کے ہم وہ میچ ہم جیت گئے. ٹھیک. وہ ہم جیتے تو دیکھنے والے میں خیال میں زیادہ سے زیادہ کوئی 100 بندے آئے ہوں گے دیکھنے کے لیے. وہ لوگ گراؤنڈ سارا خالی, خیمے تھے ہی نہیں. وہ بھی کوئی 100 کھلاڑی ہو گیا ادھر میں بڑھ سکتے کچھ لوگ, بس اس قسم کا تھا. تو اس زمانے میں ہمارا ڈی سی ہوا کرتا تھا شکیل دورانی, وہ آئے تھے ایز چیف گیسٹ, ان کو بلایا تھا. تو اس نے وہ جگہ جب دیکھا اس نے کہا یار یہ تو وہ آگے دیکھ سکتا تھا کہ یار اس سے کیا بن سکتا ہے شکیل دورانی. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست ایونٹ ہے. میں ادھر وہ پہلی دفعہ آیا تھا, چندو گیا تھا. چندو پہنچنے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ روڈ جو تھے یہ بونی سے پورا سے بونی میں چچیلی کا راستہ, پھر وہاں سے 2 تھان سے سنوگور, پھر سنوگور سے تاؤ والا راستہ, پھر جا کے گشت, اور پھر ہر چین میں آنا, اور پھر اوپر جا کے بہت مشکل. کتنے دن یہاں سے لگتے ہوں گے؟ یہاں سے چترال سے مستوج اس زمانے میں 9 گھنٹے تھے گاڑی میں. 9 گھنٹے. 9 گھنٹے. پھر گھوڑے لے کے تو پھر آپ گاڑی میں نہیں جا سکتے تھے اس وقت؟ نہیں, گھوڑا گاڑی میں جانے کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو پھر گھوڑے میں گھوڑے یہاں سے گھوڑے, یہ تو 3 دن میں ہم پہنچتے تھے. میں جو پہلے بات کر رہا تھا 3 دن میں پہنچتے تھے ہم. وہ سفر کے لیے آپ نکلتے تھے. جب آپ نے گھوڑا لے جانا ہے کھیلنے کے لیے تو پھر تو 4 دن 5 دن میں مستوج پہنچتے تھے. ٹھیک. کیونکہ ان کو ریسٹ دے کے لے جانا پڑتا تھا. پھر آگے پھر 2 دن میں پھر شندور, تو 6-7 دن تو اس میں لگ جاتے. ٹھیک. اچھا, شندور دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے. اس وقت اتنے ایکسیسریز بھی نہیں تھے, ٹینٹ بھی اتنے اچھے نہیں تھے. تھے ہی نہیں ٹینٹ. تھے ہی نہیں ہو. تو پھر اس حالات میں وہاں پہ کھیلنا, سب سے پہلے جب آپ نے یہ آغاز کیا تھا آپ نے بتایا کہ آپ کو کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہوا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ نے باقاعدہ شروع کیا وہاں پہ یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کس طریقے کی مشکلات آپ کو پیش آئے؟ حکومتی طور پہ مشکلات, ماحولیاتی طور پہ مشکلات, ان سب کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جب پہلی دفعہ ہم کہے نا ماؤنٹ ہم لے جا کے پتھروں سے دیواریں بنا کے اوپر تربال ڈال کے اس کے اندر رہتے تھے, اور سردی بھی اس سے زیادہ تھی اس زمانے میں. اور یہ جو میں پہلا جو میچ ہم نے کھیلا تھا یہ جولائی میں نہیں, یہ اگست میں تھا. تو پھر اگلے سال پر جب ڈی سی صاحب نے کہا کہ یہ شندور کراتے ہیں, اور پھر گلگت سے رابطہ انہوں نے کیا
کرکٹ والوں نے وہ فیصلہ کیا کہ جی ہم 82 میں کہ ہم 2 ٹیمیں بھیجیں گے اور 2 ٹیمیں یہاں سے جائیں گی. تو جب ہمیں یہ کہا گیا تو ہم پولو پلیئرس کو میٹنگ پہ بلایا ڈی سی صاحب نے دفتر میں. بلچ کے ہمارے صوبہ میجر صاحب, میں, وزیر الرحمان صاحب, ناصر, جنگ بازار سردار صاحب اور سعید جس کو میں بات کر رہا تھا, پہلوان بہادر اس کا زرگران بہتا, یہ کوئی ہم 9-10 بندے میٹنگ کے لیے گئے. ادھر گئے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار ہمارے لیے پتہ نہیں کیا بندوبست ہوگا اور کیا ملے گا, گھوڑوں کا گھوڑوں کا بندوبست ہوگا, راشن یہ وہ. ادھر جب آگے ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھے تو اس نے کہا یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ادھر لوگوں کو دینے کے لیے, وہاں ادھر جائیں گے خالی کھیلنے کے لیے, جو سلیکٹ ہوں گے وہ ادھر جا کے کھیلیں گے, کچھ بھی نہیں, حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی. بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ لوگ اپنے خرچے پہ کیوں جائے؟ تو اس نے پھر بڑا بحث مباحثہ ہوا, ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں بازار میں جا کے اس کے لیے چندہ کریں. شندور چلنے جا رہی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور چندہ ہو رہا ہے. چندہ ہوگا, یہ حقیقت ہے. آپ پوچھیں جو کچھ زندہ ہیں جو ہیں تو ان سے پوچھیں, ورنہ سبحان میجر خدا کو پتا صحیح ہے بلچ کا, باقی کچھ اس میں ابھی آج کل نہیں ہے. تو ابھی سبحان میجر ظفر کا کھلاڑی تھی جیپ جو اب بھی اس کے پاس ہے, جو ابھی چلاتا ہے نا یہی گاڑی. تو ہم سب پڑے منہ لٹکا کے سب باہر نکل آئے. نکلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھا تو میں ظفر کے رانگ سائڈ میں بیٹھا تھا. رانگ سائڈ جسے کہتے ہیں کہ آپ جی جی رائٹ کی طرف وہ چلا رہا ہے تو نیچے, جب بندہ زیادہ نا ہم جا رہے ہیں چندہ اکٹھا کرنے بازار میں, تو یہ سارے جن کا میں نے نام لیا یہ سب اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے. وہاں سے چل پڑے تو آگے جہاں پہ یہ سائرن لگا ہوا ہے اوپر یہ موڑ پہ, ٹھیک ہے, تو آگے سے ایک گاڑی آئی. اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا, اس نے اس گاڑی کو نہیں دیکھا تھا. تو جیسے اچانک دیکھا تو میجر صاحب نے لیفٹ ٹرن کیا اس کو جگہ دینے کے لیے. جب لیفٹ ٹرن لے کے اس نے بریک مارا تو بریک فیل تھا. تو اس کے اوپر سے ایک بڑا پتھر پڑا ہوتا تھا. تو میں نے کہا جی پتھر کو مارے. تو اس نے جا کے جب پتھر کو مارا تو پتھر آگے پیچھے جیپ ادھر سامنے 3 کلا بازی کھا کے نیچے کشمیر بیکرز کے سامنے گرے. زخمی بھی ہوئے. دیکھیں 3 کلا بازی کھا کے نیچے گرے تو ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی مر گیا, لیکن شکر ہے کوئی مرا نہیں. تو معمولی سے زخم تھے, گاڑی الٹی پڑی ہوئی تھی. ایسا کوئی زخم تھا کہ جس کی وجہ سے آپ پولو نہ کھیل سکتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں, کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے چندہ مانگا؟ ہاں چندہ مانگا, بازار میں چندہ کیا. تو ابھی چلتے سے کیا ہو سکتا ہے, خاص کر اس زمانے میں 82 میں چترال کا بازار کیا ہوگا. ایک گلفروز ہم ایک بٹان میں دیتا جو کہ ویل آف دکاندار تھا, اس نے کوئی 400-500 روپے دیے کہ واپس ہم گیا میں تھا, کچھ نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے خود کوئی ارینجمنٹ کی اور خیر پلیئرس کو کچھ نہیں دیا. اتنا دیا تھا کہ گھوڑوں کا راشن, وہاں کا کھانا پینا سب بندوبست سرکار کا. تو گئے وہاں جا کے شندور پہنچے, اور اس زمانے میں وہاں کے چیئرمین ہوا کرتے تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے, لطیف حسن صاحب. انہوں نے بہت زبردست بندوبست کیا تھا کرکٹ کے پلیئرس کے لیے, شائقین کے لیے بہت زبردست. ہمارا کچھ بھی نہیں رہا چترال کی طرف سے. ان کا بندوبست اپنے لیے جو انہوں نے کیا تھا وہ زبردست تھا. اور دو یہ جو ٹورنامنٹ تھا وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کرا رہی تھی, لیکن بندوبست ان کا اچھا تھا. وہ وزٹ گورنمنٹ کرائی تھی یا جی بی گورنمنٹ؟ جی بی گورنمنٹ تھی, جی بی گورنمنٹ کرائی, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ کونسل کرکٹ تھا لطیف حسن صاحب. تو 2 میچز ہوئیں, اے بی ٹیمیں تھی. تو پہلا میچ تھا ہمارا اے اور ان کے بی کا, اور ان کے اے کا ہمارے بی کے ساتھ. تو وہ بی سے ہم جیتے. دوسرے دن جب اے کا ہوا تو کرکٹ والے جیتے. سیم گوڑوں پہ ہوتے تھے سر 2 میچ؟ ہاں وہی 2 میچ ایک ہی گوڑوں پہ, ایک ہی ہوا. تو وہ جیت گئے.
بخیر میں بیچ میں کچھ ریسٹ دیا ہوا تھا ایگزیکٹلی دوسرے دن نہیں, 2 دن چھوڑ کے پھر گیم کھیلا. اس کے بعد پھر یہ ختم ہو گیا. جا کے پھر 86 میں کرنل مراد ہمارے یہاں ہوتے تھے, کمانڈنٹ چترال اسکاؤٹس, جس کے نام پہ فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے. جی وہ تقریباً انہوں نے 11 سال یہاں پہ گزارا اس کمانڈنٹ. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر سے کرا گیا. تو اس نے بہت زبردست قسم کا بندوبست کیا. پہ یہ ہٹ بھی اسی 86 میں یہ اوپر جو یہ اسٹیج کے پاس جو بنا, ہاں جو پیچھے جو بنا ہوا ہے, یہ اس نے کوئی تقریباً 20-25 دن میں اس نے تیار کرا. اور پھر ہمارے جنرل ضیاء الحق کو انہوں نے انوائٹ کیا, تو وہ ایز چیف گیسٹ آئے, اور وہ بہت بڑا شو تھا, خوبصورت شو. 86 میں وہ ہو گیا. تو اس کی بھی کچھ 86 میں جب ہوا تو ہماری طرف سے ہم یہاں سے 3 بندے, ایک کون تھا, ایک میں, ایک سردار, ایک مقبول, 3 صوبہ میجر ظفر. ٹھیک, سردار, مقبول, آپ اور صوبہ میجر ظفر. میرے خیال میں ہم 4 ہم تھے, 2 پٹھان تھے ہمارے ساتھ. بہرحال ہم 4 میں سے میں کچھ خیبر رائفل کے کھلاڑی, رائفل والے ٹھیک, 2 بندے تھے. تو وہ چترال اسکاؤٹس کے لیے کھیلا کرتے تھے, جیسے ابھی ہمارے کھلاڑی وہاں جا کے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, پشاور بنڈی میں نیچے جا کے. ہاں, تو وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. ادھر آ کے ہمارے خلاف بھی کھیلتے تھے, اسکاؤٹس کی ٹیم میں, ٹھیک, ہمارے خلاف بھی کھیلتے تھے. تو ہم ان کو لے کے ہم نے کہا ہمارے ٹیم میں چندو کے لیے وہ سلیکٹ ہو گئے, اچھے کھیلتے تھے دونوں, وہ چندو کے لیے سلیکٹ کیا. یہ رول ایسے بنے نا ایسا ایسا, اس وقت تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ رول کیا ہے. جب چندو پہنچے تو ان 2 پہ اعتراض ہو گیا. گلگت کا اعتراض ہوا کہ یہ چترالی نہیں ہے تو یہ نہیں کھیل سکیں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ ہمیں یہ سچ کوئی لکھا بھی نہیں ہے, ہم نے آپس میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا, کیونکہ چترال اسکاؤٹ کے بندے ہیں. تو ہم ان کو لے آئے تھے کھیلنے کے لیے. اب ہمارے پاس کھلاڑی نہیں ہے, ہم نے تو انہیں کا بنایا. تو انہوں نے پھر بہت آپس میں بات چیت ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ میچ آپ کھیلیں گے, اس کے بعد آپ نہیں پھر کسی کو باہر آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بندہ نہیں ہے. جو چترال کا ڈومیسائل ہوگا وہ چترال کے لیے کھیلے گا, جو گلگت کا ڈومیسائل ہے وہ گلگت کے لیے کھیلے گا. شاید اس کے بھی نصر اللہ ابھی اسی وجہ سے نصر اللہ کو وہ گلگت والے نہیں کھلا سکتا. یہ رول اس وقت بنا تھا 86 میں, 86 ان 2 پٹھانوں کی وجہ سے. کبھی کبھی آپ نے بنائے ہوئے قانون گلے کا پھندا بندہ ابھی نصر اللہ اسی کو ہرانے میں بہت اچھے کردار. اور بھی یہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ ہوا, تو یہ اور بھی آئیں گے بیچ میں, میں وہ بتاتا رہوں گا. تو یہ 2 بندے ادھر گئے. تو ایک اور چیز جو ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے گیم میں تو آپ گھوڑے نہیں بدل سکتے. یہ پٹھان جو کھیل رہے تھے ان میں سے ایک کا گھوڑا ایسا تھا کہ وہ ایک ہاف چلتا تھا, دوسرا ہاف میں ختم ہو جاتا تھا. ٹھیک, تو لیکن اس کے پاس 2 گھوڑے تھے جو ایک ہی رنگ کے, ایک ہی قسم کے, ایک ہی ہائٹ کے تھے, سیم کلر, سیم ہائٹ, اور ایک ہی. تو ہم نے یہ کہا کہ یار اس کو ہاف ٹائم میں ان کو بدل دیں گے, وہ نہیں سمجھیں گے, گلگت والوں کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ گیم کے ایک کونے میں جہاں پہ یہ ویٹرنری ٹینٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ, وہ اس زمانے میں اس لیے ہم نے لگایا تھا. اس کے بعد وہ لگ گیا, لگا کہ گھوڑا ہم نے اس ٹینٹ کے اندر پہلے سے ہی کھڑا کیا تھا. حملہ تیار ہے, میں نے تیار کھڑا کر کے ہم نے کہا تھا ہاف ٹائم میں جس گھوڑے پہ کھیل رہا ہے وہ بندہ کھیلے گا. وہ جب فارغ ہو جائے, سب ادھر بیٹھ رہے ایک دوسرے مالش کر رہے ہوتے ہیں, شاباش یہ وہ. اس دوران آپ جا کے اس گھوڑے کو پیچھے سے لا کے ٹینٹ کے اندر انٹر کرنا ہے اور اس طرح سے دوسرے کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ پانی چھڑک کے اس کو ایسے پسینہ آیا, اس کو لائے گراؤنڈ میں کھیلا, کسی کو پتہ نہیں لگا. یہ ابھی آپ اعتراف کریں اس کا. ہاں نہیں, بات میں نے ان کو بتایا بھی تھا, بعد میں بتایا, بعد میں کا مطلب یہ کہ 10-15 سال بعد بتایا. میں نے کہا یہ بھی ہم نے کیا تمہارا. وہ میچ ہم جیتے کیا رہے, جیت کے جیت کے. ایک بہت مزے کا واقعہ ہے کہ شاطور جیسے بڑے مجمع نے کسی نے نہیں دیکھا, کسی کو پتہ ہی نہیں.
پھر اچھا وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹینٹ ان کے لیے، اس دن سے ابھی تک وہ ٹینٹ ادھر ویٹرنری کے نام پہ لگ چکا ہے. حالانکہ وہ کسی اور وہ کسی اور پیسے مقصد کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے. آپ گلگت کے خلاف اتنے سال کھیلے ہیں وہاں پہ، کون سا کھلاڑی ہے جو ہمیشہ آپ کو تنگ کرتا رہا ہے؟ آپ 1 نمبر پہ کھیلتے تھے، 6 نمبر پہ گلگت کا کون سا کھلاڑی یا آپ کیسے؟ میں شروع سے، کیونکہ میں 81 سے کھیل رہا ہوں تو میں نے مختلف پوزیشن میں کھیلا ہوں. ٹھیک ہے. میں 5 نمبر میں بھی کھیلا ہوں، میں پیچ میں بھی کھیلا ہوں، اور آج تک کرتے جاتے جیسے جیسے آپ کا عمر بڑھتا جاتا ہے نا تو آپ آگے کی طرف نکلتے ہیں، کیونکہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. تو لیکن یہ میں نے وہاں پہ بھی مجھ سے جب انہوں نے پوچھا کہ جی کس کھلاڑی سے آپ امپریس تھے گلگت میں، تو یہ 82 میں آیا تھا، 82 میں نہیں، سوری 82 میں آیا تھا، 86 میں آیا، اس کے بعد پھر نہیں آیا. وہ اس وقت کافی ایج کا تھا. شاہ گل عزیز نام تھا اس کا. شاہ گل عزیز. شاہ گل عزیز نام اس کا تھا. ہنزا کا تھا. بہت ہی منجا ہوا کھلاڑی، اور ایک اسپیشل سٹائل ہے اس کا. حالانکہ ایج اس کی زیادہ ہو گئی تھی، وہ 60 سے اوپر تھا اس زمانے میں، لیکن ایسے طریقے سے ایسا بال پہ جاتا تھا جیسے کہ لگتا تھا کوئی سانپ جا رہا ہے. شہزادہ صاحب اب ہم آگے بڑھیں گے اس چیز کو کہ گلگت سائڈ پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک بہت ہی خطرناک تعویذ کرانے والا ہے جس کو آپ تماشائیوں کے اندر بٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہے وہ پھونک مارتا ہے یا مارتی ہے، مجھے اس سے لیکن مجھے تاثر پایا جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے آپ سالانہ جیتتے آ رہے ہیں. جس دن یہ تماشائیوں کے بیچ سے اٹھ گیا یا آپ اس کو لے کے یہاں سے نہیں گئے، اس وقت سے جو ہے گلگت جیتتا ہوا آئے گا. وہ بتائیں وہ ہے کون، وہ اس کو چھپا کے کہاں آپ بٹھاتے ہیں؟ جس کے بارے میں جس کسی نے بھی آپ کو یہ بتایا ہے، یہ قصہ کچھ ایسا ہے کہ گلگت میں ایک بہت ہی نامور قسم کا ان کا ایک وہ تھا بندہ جو کہ تعویذ ماغیز کرتا تھا، بہت ہی مشہور ہے گلگت میں، صوبیدار 2 کے نام سے. صوبیدار 2. تو ہوا یوں کہ میں ایک دفعہ گلگت گیا تھا کسی شادی کے سلسلے میں. تو شادی تھی یاسین میں. یاسین سے جب شادی ختم ہوا تو ہماری جو فیملی وہاں پہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہنزا کا چکر لگا دیں، اور ہمیں لے گئے ہنزا، اور آگے سے یہ جو جھیل بنی ہوئی ہے عطاباد، جی ان کا وہ بھی دیکھ لیں گے. وہاں تک گئے چکر. واپسی میں مجھے ایک کھلاڑیوں میں سے ایک بندہ ملا. میں نے کہا جی صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تو میں نے ایسی مذاقاً میں نے کہا کہ جی صوبیدار 2 کی سے ملنے آیا تھا. وہ اتنا زیادہ سپریڈ ہو گیا وہ بات پورے گلگت میں کہ اس دن سے لے کے اب تک، پچھلے سال فوت ہوئے ہیں صوبیدار 2، بہت ایجڈ آدمی، میں کبھی بھی اسے آمنے سامنے نہیں ملا ہوں. بس یہ ایک بات میں نے کرنی تھی ایسے مزاق کے طور پر. مذاق کے طور پر. اس دن سے اب تک ان کا یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہماری جو فیملی، ہمارے جو کزنس ہیں وہاں پہ یاسین میں، وہ کافی ان کی اچھی پوزیشن ہے اس میں، جوڈیشری میں تھے، اور جسٹس دو جسٹس رہے ہیں، اور 2 بھائی فوج میں تھے، تو کافی انفلوئنشل لوگ ہیں. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کے تھرو یہ کراتا ہے. وہ ان کی جو کزنز ہیں یہ انہوں نے اس کا وہ باندھا ہوا ہے، رشتہ ان کے تعویذ والے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ آگے اسی لیے تعویذ کرتا ہے. حالانکہ میں اس سے کبھی ملا ہی نہیں ہوں، کبھی ملا ہی نہیں ہوں. مرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہاں تو مجھے جب وہ فوت ہوئے تو مجھے وہاں سے کئی بندوں نے کال کیا کہ جی ابھی تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. حالانکہ وہ ہے گلگت کا، اور گلگت والے ان سے کراتے تھے، اور بڑے بڑے انہوں نے اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے آپس میں، جی بی اسکاؤٹس اور گلگت اور پولیس اور PWD، اور یہ سب ان کا پورا سارا معاملہ صوبیدار 2 کو کہتے جو جیتے وہ صوبیدار 2 اس کے ساتھ تھا. اس میں پھر کتنے روپے دیتے ہیں ایوریج؟
پتہ نہیں وہ جو باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. میں نے نہ پیسے دیے نہ میں اس سے ملا ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں. کیا اس طرح کا تو ہم تو ابھی جا کے چلیں ٹھیک ہے. صبح 2 بھی فوت ہو گئے, میں بھی ٹیم میں نہیں تھا. اب کیا ہو گیا کرکٹ والوں آپ کیوں نہیں جیتے؟ اب صبح یا صبح 2 کی روح آئی ہوگی وہاں پہ. تو یہ ایسے کیا myths ہیں جن کو چترال کی ٹیم میں بھی آپ قید کرتے رہے اتنا ساتھ, کیا یہ تعویذ کا یہ تو ہم پایا جاتا ہے کہ تعویذ سے ہم جیت جائیں گے؟ چترال پریس کی نہیں بات رہا. ہمارے ٹیم میں بھی ہیں لوگ, یہ ہر ٹیم میں دیکھیں, اسکاؤٹس کی ٹیم میں بھی لوگ ہیں جن کا اس پہ یقین ہے. بارڈر کی ٹیم میں بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جن کا اس پہ یقین ہے. میرے اپنے ٹیم میں بھی ہیں جن کا اس پہ یقین ہے, لیکن مجھے نہیں ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک. شہزادہ صاحب وہ کون سا سال تھا جب جس سال کا پرفارمنس آپ کو گلگت کا سب سے زیادہ یاد رہے گا کہ اس سال کے پرفارمنس کو گلگت کے پرفارمنس کو اب نہیں بھولیں گے شندور کا؟ دیکھیں ایک تو وقت وہ تھا جب یہ 1 سائیڈڈ جیتا کرتے تھے, گلگت والے جیتا کرتے تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زبردست کھلاڑی ہے. اس کو خالی اس کے یہ کہنا کہ جی ہم بہت اچھے ہیں, یہ بہت اچھے تھے, یہ نہیں, ویسی بات نہیں ہے. کبھی کون اچھا ہوتا ہے تب کون اچھا ہوتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب غلام عباس, ہمارے استاد بڑے غلام عباس, وزیر غلام عباس, ارسطو کے بڑے بھائی, بہت زبردست کھلاڑی. ارسطو خود بہت زبردست کھلاڑی, بلبل بہت زبردست کھلاڑی, ولایت بہت زبردست کھلاڑی, گری خان, درویش, بڑے زبردست, بہت بڑے نام اور بہت اچھے کھلاڑی جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس زمانے میں تو 1 سائیڈڈ گیم ہوا کرتا. جب بعد میں ہوتے ہوتے ہم نے بھی اپنے آپ کو امپروو کیا, اور یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چترال کے ہمارے جو کھلاڑی ہیں, ہم جو تھے, دیکھیں جب آپ ہار رہے ہوں نا اور آپ امپروو کریں اور پھر آپ جیتنے شروع کریں اور پھر اس مقام تک پہنچیں کہ وہ ان کا جیتنا ناممکن ہو گیا تک, اس حد تک ہم نے کر دیا, تو یہ بڑی بات ہے. وہ کھلاڑی, میں یہ کہوں گا کہ گلگت والے کھلاڑی جو تھے انہوں نے اپنے جو ان کے بڑے تھے ان سے کچھ سیکھا نہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب ایسے ہی ہیں. ہم نے سیکھا, ان سے سیکھا, ہم نے امپروو کیا. ہم نے ہمارے کھلاڑی جو نیچے پشاور اور پنڈی لاہور میں کھیلتے, ان سب کا کمبینیشن ہے یہ. کچھ گلگت سے سیکھا, کچھ وہاں سے سیکھا, کچھ یوٹیوب سے سیکھا. سیکھنا تو ایسے نا, آپ سیکھنا تو بند نہیں کر سکتے, ہر دن آپ نے سیکھنا ہے. ہر پروفیشن میں ایسے, خالی پولو میں نہیں. اور جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ یادداشت گیم, تو میرا یہ جنرل مشرف کے زمانے میں ہمارا ان کا ایک میچ ہوا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ہم نے پلا بدل دیا تھا اور چترال جیتنا شروع ہو گیا تھا, برابر ہو رہا تھا. اس قسم کے ایگزیکٹ ایئر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا کہ میچ ہوا, ڈرا ہو گیا. ڈرا ہونے کے بعد 10 منٹ اس وقت دیا ہو گیا, ابھی دیتے ہیں 10 منٹ کا وہ دیا, دوبارہ ڈرا ہو گیا. تو اس وقت رول یہ تھا, اس وقت کے بعد یہ رول بدل گیا. اس میچ کے بعد رول یہ تھا کہ دونوں ٹیموں سے پوچھیں گے کہ جی آپ کھیلنا چاہتے ہیں کہ ٹاس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, تو اگر ایک ٹیم نے بھی یہ کہا کہ جی نہیں میں کھیلنا چاہتا ہوں تو آپ نے کھیلا ہے. اگر دونوں مان گئے کہ جی نہیں کھیلتے ہیں, ڈرا کریں, تو پھر ڈرا کرنا پڑتا. کمپلسریلی 10 منٹ کے بعد ختم نہیں ہونا تھا, تو اس کا 10 منٹ پھر کھیلنا تھا, جو کہ گھوڑے پہ بہت ظلم تھا. تو جب دوسرا 10 منٹ پہلے 10 منٹ ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ آپس میں صلاح کریں اور ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو گلگت کا کپتان اپنے کھلاڑیوں کو لے جا کے ایک طرف وہ ان سے ڈسکشن کر رہا تھا. میں اپنے ٹیم کو لے کے ایک کونے میں گیا,
تو میرے ٹیم میں 5 کے 5 بندوں نے, ایک میں تھا, 5 کے 5 بندوں نے کہا جی ٹاس کر رہے ہو, گھوڑوں کی حالت گھوڑے کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار میرے پاس ایک چھوٹا بدخشی گھوڑا ہوا کرتا, اس کا اسٹیمنا بالکل ناجائز قسم کا اسٹیمنا تھا, وہ تھکنے والی بات ہی نہیں تھی. یہ صاحب سے پہلے تھا؟ صاحب سے پہلے تھا, اس کے بعد صاحب آیا. تو میں نے کہا یار میرا گھوڑا تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایک تمہارا گھوڑا ٹھیک ہے تو کیا فرق پڑے گا, ہم نہ ہوں ہمارے تب خطر. 5 کھاتا. میں نے ٹھیک ہے ٹاس کرا. ادھر آئے تو وہ کپتان بھی آ گیا, میں بھی آیا. ان کا کپتان صاحب ابو جان نہیں, اس وقت ان کا تھا میرے خیال میں غلام عباس تھا, دوسرا غلام عباس. دوسرا غلام ہے جو 2011 کا وہ جیت گیا. ہاں میرے خیال میں وہ تھا, یا اشرف گل تھا, ان میں سے کوئی تھا. تو وہاں آیا اس نے, تو میں نے کہا جی یہ ہمارے مہمان ہیں گلگت والے, ان کی مرض ٹھیک ہے, یہ بتائے. تو انہوں نے کہا جی ہم ٹاس کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ بھی ختم ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ہم کھیلنا چاہتے ہیں. ٹیم کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم ٹاس کریں. ٹیم باہر ایک کونے میں کھڑی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے ایک ٹیکٹک کیسے؟ میں نے وہ آخری ٹائم پہ میں نے کہا جی ہم کھیلنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر کھیلنا ہے. رول یہ کہ میں گیا پلیئر کے بعد, انہوں نے کہا کیا ہوا. میں نے کہا جی کھیلنا پڑی ہے, کھیلنا ہے. تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بس کھیلنا ہے. کھیل شروع. آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میرا زیادہ ٹھیک ہے جس کا اعتراف آپ ابھی کر رہے ہیں, جس کا اعتراف آپ ابھی جی بالکل ٹھیک ہے. تو گیم شروع ہوا, ہم 2 گولوں سے جیت گئے. 2 گولوں سے 10 منٹ میں 2 گولوں سے. اس وقت اگر مجھے جب اگر اس وقت ٹیم کو پتا چلتا کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے تو پھر کبھی ابھی شاید نہ ہوتا. لیکن میرا گھوڑا اس وقت بھی وہ 10 منٹ بھی وہ ٹھیک ٹھاک کھیل گیا, اور باقی بھی اچھے تھے. ایسے نہیں وہ دونوں طرف سے تھکے ہوتے ہیں نا, ایک ٹیم بالکل فریش تو نہیں ہے, وہ بھی تھکے تھے. ٹھیک. آپ اتنے عرصے چترال ٹیم کے کپتان ہیں, آپ نے بڑے غلام عباس, ارسطو, اشرف گل صاحب, بلبل جان صاحب, ان کے خلاف آپ نے کھیلا ہے. تو پھر آپ کی کون سی ایک خاص حکمت عملی, جب ہم نے دیکھا کہ آپ تقریباً 95 کے بعد 2000 تک کوئی 2 بار آپ کیپٹن رہے, پھر اس کے بعد 2000 2001-3 کے شاید 1 یا 3 کے بعد اس کے بعد آپ نے پورے کنٹینیوس کتاب رہے. جب آپ کی کپتانی آئی جو کنٹینیوسلی رہی تو اس میں پھر آپ نے ایک دم سے پلڑا پلٹ دیا. اس میں کیا خاص حکمت عملی تھی؟ آپ نے کوئی خاص ٹیکٹک کا استعمال کیا یا آپ کو ٹیم اچھی ملی؟ کیا وجہ ہوگی؟ مجھے ٹیم اچھی ملی, ٹیم مجھے اچھی ملی, اور گھوڑے ہمیں اچھے ملے. گلگت والوں جیسے میں بتا رہا ہوں نا, گلگت والوں نے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, آج تک گھوڑا ٹرین کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا. ان سے پہلے جو تھے ان کو آتا تھا, انہوں نے سیکھا نہیں. انہوں نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. اور اب بھی چترال آتے ہیں, چترال کے کھلاڑیوں سے یہ ڈبل پیسے دے کے گھوڑے خرید کے واپس لے جاتے ہیں. وہاں جا کے گھوڑوں کو بھی یہ خراب کرتے ہیں. جو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک کھیل رہے تھے ان گھوڑوں کو وہ اگر 10 لاکھ کا ہے تو وہ 20 لاکھ دے کے لے جاتے ہیں, وہاں لے جا کے اس گھوڑے کو بھی خراب کرتے ہیں. یہ عرفان کا گھوڑا یہاں سے لے کے گئے تھے, خدا باش کا گھوڑا گھوڑا یہاں پہ کھیلتا, وہ اب اس کو کھلا ہی نہیں سکیں. ٹھیک ٹورنامنٹ, ابھی ان کا ٹورنامنٹ ختم ہوا ہے, اس میں اس گھوڑے کو کھلا ہی نہیں سکے. انہوں نے بڑوں سے نہیں سیکھا یا انہوں نے تجربہ کاری کی یا یہ خیال نہیں رکھتے یا دیکھیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک وہ ہوتا نا, ایک مت بن جاتا ہے بندے کا کہ یار یہ ہم ہی ہیں, ہم ہی جیتیں گے, یہ گلگت کا گیم ہے اس قسم کے, اور کسی نے توجہ نہیں دی ہے گیم پہ. ٹھیک ہے. گھوڑوں سکھانے کا کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ گھوڑوں کو ٹرین کرنا ہے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کا سٹک ورک بہت زبردست ہے. وہ ہمارے کھلاڑیوں سے ان کا سٹک ورک بہت تیز ہے. وہ وجہ یہ تھی وہ بھی ابھی ان کا ذرا کمزور ہو جائے گا. وجہ یہ تھی کہ وہ نیرو گراؤنڈ میں, تنگ گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. شاہی پولو گراؤنڈ جو ہے ان کا وہ تنگ ہے. تو تنگ گراؤنڈ میں اگر آپ 12 بندے کھیل رہے ہوں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسے آپ سٹک اٹھاتے ہیں وہ دوسرا مارتا ہے اس کو.
تو اس کا تو اس کا اسٹک ورک جو ہے وہ ان کا ہم سے بہتر تھا، بہت زیادہ کیس بہتر تھا کہ بہتر ہے؟ تھا. ٹھیک. ابھی انہوں نے بھی بڑے بڑے گراؤنڈ بنائے. انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یار ہم چترال ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ چترال والوں کا گراؤنڈ بڑا ہے، شندور کا گراؤنڈ بڑا ہے، تو ہمارے پاس وہ اس قسم کا گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس میں ہم مارے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے گراؤنڈ بڑے کر دیے ہیں تو ان کا جو اسٹک ورک ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. تو پھر ہمیں اور ایک خوبی جو ان کی تھی وہ بھی تو اس سے وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو شندور میں بات کی کہ اگلے 50 سال تک نہیں جیت سکیں گے. اب وہ ایک ایسے ایک دوسرے کو تنگ کرنے والی بات. تو اصل میں ایسا نا ہم پولو کا جو فیملی ہے یہ اس کو ایک فیملی ہی سمجھے، چاہے وہ گلگت کا ہے چاہے وہ چترال کا ہے. تو یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ 50 سال یہ خالی لوگوں کو دلانے کے ان کو جوش دلانے کے لیے، اور یہ اس قسم کے ہم نے بھی بڑے گلگت کو تنگ کیا اس طرح کے. تو ایسا کوئی خوشگوار واقعہ جو گلگت ٹیم کے ساتھ آپ کو یاد ہو، جو منسلک ہو گلگت ٹیم کے ساتھ آپ کا خوشگوار بھی؟ خوشگوار تو ان کے ساتھ جب سے ہم نے شروع کیا ہے ان کے ساتھ خوشگوار ہی وقت گزرا ہے. اچھے لوگ ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہو نا جو باہر بیٹھے ہیں کہ یار ان کی پتہ نہیں کیا دشمنی، تو دشمنی وہ بال کی حد تک ہے، گراؤنڈ تک ہے. باقی جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، جتنا ان سے ہوتا ہے وہ ہماری عزت کرتے ہیں. جب بھی ہم گلگت گئے ہیں چاہے جو بھی جائے چترال سے، وہ بہت زیادہ ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں. اور ویسے جب وہ ادھر آتے ہیں ہم اپنی کوشش کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب ہم آپ سے سوال کریں گے کہ مقبول علی خان صاحب سے اگر یہ سوال پوچھا گیا تھا کیونکہ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ لوگوں کو مجھ جیسا جذباتی کوچ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کو موقع ملے گلگت ٹیم کے کوچ بننے کی یا ان کا مینٹور بننے کی یا ان کو صلاح دینے کی، آپ کیا ایڈوائس دیں گے انہیں؟ پہلے تو میں کوچ بنوں گا نہیں، کیونکہ میں نے 50 سال چترال کے لیے کھیلا ہے، چترال کے لیے، اور مجھے بہت زیادہ عزت ملی ہے لوگوں کی طرف سے، گلگت کی طرف سے بھی، چترال کی طرف سے. تو یہ جا کے وہ ادھر جا کے کوچ بننا یا ان کو ایڈوائس دینا، نہ تو ان کو ایڈوائس کا پوچھنا چاہیے، کیونکہ میں کیوں ایسا ایڈوائس دوں جس سے کہ میرے علاقے کو نقصان پہنچے. تو نیچرلی میں خیال میں نہ ہم میں سے کوئی ان کو اس قسم کا وہ دے گا، تجویز دے گا کہ وہ چترال کو ہرائے، اور نہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ ایسا ایڈوائس ہمیں دے گا کہ ہم گلگت کو ہرائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال انہوں نے بہت زبردست ٹکر دیا ہمیں؟ پچھلے سال تو خیر نہیں ہوا، اس سے پہلے سال بھی انہوں نے بہت زبردست جو ہے ٹکر دیا ہمیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہارتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، ہار جیت گیم میں ہوتی ہے، وہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ آپ نے ریکارڈ پہ رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس سال جو ہم جیتے ہیں نا، اس سال ہم نہیں جیتے، بہت ہی مشکل سے جیتے، شاید قسمت سے جیتے ہیں، آخری منٹ میں جیتے، آخری منٹ میں جیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ادھر ادھر سارے شور مچا رہے ہیں، بہت خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن یہ سوچنے کا ٹائم ہے. سوچ اس لیے کہ یا ہماری ٹیم کمزور ہوئی ہے یا وہ بہتر ہو گئی، جبکہ ہم ان کو مارجن سے ہراتے تھے، 3 گول، 4 گول، 5 گولوں سے ہراتے تھے، اور اچانک ابھی آ کے ٹائی ہو کے 10 منٹ پورا ہو کے اگر وہ اس میں بھی اگر ایک گول نہ ہو جاتا تو شاید ٹاس ہوتا، اس میں پھر قسمت کی بات تھی، وہ جیت جانا. تو چترال کے لیے ابھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ٹھیک ہے، یا ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں یا وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. بطور چترال پولو ایسوسی ایشن کے صدر ہمیں کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، ٹیم ہمارے کھلاڑیوں میں کمی نہیں ہے، جو ابھی کھیل رہے ہیں ان میں بھی نہیں ہے، جو کہ سیکنڈ لائن ان کی جگہ کوئی اور ہے. جیسے ہم تھے، ہم چلے گئے، مقبول تھا، میں تھا، سوزن میں ظفر تھا، اس طرح کافی اور ہم ایک ایج کے تھے. ہمارا ٹائم جیسے گزر گیا تو پھر یہ آگے انہوں نے سنبھالا. ہمارا جو دوسرے جو ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہے. ہمارا جو فیوچر ہے پولو میں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ہمارا بہتر ہے، ینگسٹر ہمارے بہتر ہیں، ہمارے بہتر ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ٹیم بناتے وقت کس کی مرضی ہوگی، کون ٹیم بنائے گا،
وہ دیکھنے کی وہ اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے. گلگت ٹیم کے پاس شاکا، بشارت لیفٹی، ذوالفقار حمید، راجہ وسیم جیسے ینگ پلیئر ہیں، لیکن ان کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ینگ پلیئر ہیں ان سے بہتر ہے. اگر شہزادہ صاحب آپ کو ٹیم بنانی ہو گلگت کی، میں گلگت ٹیم کی بات کر رہا ہوں، یہ ویسے پرسنل رائے ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہر کسی کی مختلف ہو. اگر آپ نے ٹیم بنانی ہو، آپ کون سے 6 ٹیموں پر انتخاب کریں گے؟ 6 کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گے شندور اے کے لیے، گلگت کے لیے. دیکھیں یہ نام دے کے ٹیم بنانا نا اسی میں غلطی ہوتی ہے. ٹھیک، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس وقت جب یہ آپ ٹیم بنا رہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی گھوڑا کون سا اس ٹائم میں آئے گا، کس کے پاس کون سا گھوڑا ہے، اس کی کیا حالت ہے. یہ سب یہ آپ اگر ابھی بیٹھ کے 6 نام دے دیں تو یہ ٹیم کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے. چلے ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ آل ٹائم آپ نے بنانا ہے آل ٹائم، جب سے آپ نے کھیلنا شروع کیا ہے تب سے لے کے اب تک، کبھی ریٹائر بھی ہوئے ہیں. ایک ہم اس کو کہتے ہیں ڈریم ٹیم کہتے ہیں اسے، کہ مطلب وہ کھیل تو نہیں سکتی لیکن ایک ٹیم آپ کی طرف سے بنایا ہوا گلگت کے لیے گلگت کے لیے آل ٹائم. یا مجھے کیوں دشمنی دلوانا چاہتے ہیں اپنے سے؟ یہ کھیل ایسی چیز ہے نا، اس کا اگر ایک بندے کا نام لو نا تو 100 بندے دشمن ہو جاتے ہیں. رہنے دیں. بس ٹھیک ہے، اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں. تو آگے ہم جاتے ہیں، ابھی ہم چترال کی طرف واپس آتے ہیں، مقامی ٹورنامنٹس کی بات کرتے ہیں. تو مقامی ٹورنامنٹس میں نوجوان جو پولو پلیئر ہیں ان میں کون سی چیزیں آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہیں اور کون سی چیزیں کمزور نظر آ رہی ہیں؟ نہیں ہمارے ادھر مجھے کمزور تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک سے بہتر آتا ہے، وہ ہوتا جا رہا ہے. اور مین وجہ ادھر یہی ہے کہ گھوڑے اچھے لے رہے ہیں، گھوڑے اچھے ٹرین کر رہے ہیں، اور لڑکے سب ینگ ہیں. ابھی فرض کریں ابھی ہماری ٹیم کو لینے چترال اے ٹیم کو، عدنان بالکل ینگ ٹھیک ٹھاک گھوڑا، الیاس ٹھیک ٹھاک گھوڑا بالکل ینگ، سیار بیچارے کو فریکچر ہونے کی وجہ سے کھیل نہیں سکا، بہترین کھلاڑی تیار، اچھا گھوڑا، باڈی. ہمارا تیمور، معراج چلو سینئر کھلاڑیوں میں آتا ہے، لیکن تیمور یہ لڑونی کا یہ خالی ہمارے ایک ٹیم کی بات کر لو. اسی طرح چترال ٹیم میں ہیں اچھے کھلاڑی ہیں، اسی طرح دروش میں ہیں، اسی طرح موکھوں میں ہے، کوشٹ کی ٹیم میں بہت اچھے کھلاڑی ہیں. ٹھیک، ریشم کی ٹیم میں ہے، گرم چشمہ کی ٹیم میں ہے، پولیس کی ٹیم میں ہے، بارڈر پولیس کی ٹیم میں. یہ بارڈر پولیس کی میں اے ٹیموں والی بات نہیں کر رہا ہوں، بی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. بی ٹیم میں پولیس کی بی ٹیم میں اچھے کھلاڑی ہیں. تو ہم دیکھیں اب شندور بھی اگر ہم نے یہاں پہ ایک ایز اے رول یہ بنایا ہوا ہے کہ صرف اس لیے کہ ہمارے سول کھلاڑیوں کو انکریجمنٹ ملے، ہم سی ڈی ٹیم، سب ڈویژن مستوج ٹیم، ان میں ہم سرکاری نہیں لیتے ہیں، سرکاری پلیئرز نہیں لیتے، بی ٹیموں والے لڑکے نہیں لیتے. اگر ہم ان میں سے لے لینا تو گلگت کی ایک ٹیم بھی ہم سے نہیں جیت سکتی ہے. اے بی والے تو چھوڑے، باقی جتنے ٹیمیں ہیں نا ہمارے مضبوط، بہت زیادہ مضبوط بن سکتے. اگر ہم پورے ٹورنامنٹ سے کھلاڑی اٹھائیں، پورے ٹورنامنٹ سے کھلاڑی اٹھائیں اور سول سرکار کا وہ معاملہ ختم کر دیں، لیکن اس میں ہم سول اس لیے اٹھاتے ہیں کہ لڑکے انکریج ہو، وہ نہیں کرتے. انہوں نے ابھی شروع کی ہے، پچھلے سال یہ 2 سالوں سے وہ کر رہے ہیں، ورنہ وہ سرکار بھی لگے رہتے تھے، اس لیے ان کو نرسری نہیں مل رہی ہے. ابھی دیکھیں ہمارے اسکاؤٹ کا جو نرسری ہے نا، اسکاؤٹ کی جو کھلاڑی ہیں وہ گھروں سے سیکھ کے گئے. کسی کو چترال اسکاؤٹ نہیں سکھایا. نہیں چترال ایک بندے کا نام مجھے دینا، وہ ایک بندے کا نام دیں کہ جس کو چترال اسکاؤٹس لے گئی اور انہوں نے سکھایا. نہیں، یہ گھر سے سیکھ کے گئے. ابھی ان کے کھلاڑیوں میں شاجی ہے، گھر سے سیکھ کے گیا اپنے گھر سے. حمزہ ہے اپنے گھر سے سیکھ کے گیا ہے. اسرار ہے اپنے گھر سے سیکھ کے گیا ہے. باقی جتنے کو بھی دے سب اپنے گھروں سے سیکھ کے گئے. کھیلنا اچھے شروع کر دیا، ان کو جا کے لے لیا انہوں نے، پھر ان کو اچھا گھوڑا دیا، پھر ان کو اچھا گھوڑا مل گیا، ان کو نیچے لے کے. ہاں امپروومنٹ اسکاؤٹس کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، امپروومنٹ، لیکن بیسک جو نرسری ہے وہ گھروں سے سیکھ کے گئے. وہ گھروں سے. اگر ہم نے یہ کام ختم کر دیا تو یہ گھروں سے نرسری جو ہے نا، نرسری اسکول ہمارا ختم ہو جائے گا، ٹھیک، ینگسٹرز نہیں نکلیں گے. ٹھیک. ہم نے یہ دیکھا کہ
ایک پہاڑ سمجھا جاتا تھا چترال اسکاؤٹس کی ٹیم کو. بالکل اس کو ہرانا جو ہے ایک ہم بچپن میں یہ سوچتے تھے یار اس کو ہرانا جو ہے یہ کوئی دوسرے جہاں کی بات ہے. آپ نے ٹیم بنایا, آپ نے ان کو 2 بار ہرایا. جی اس کی کیا وجہ, اور آپ نے اسمتھ کو غلط ثابت کر دیا کہ ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا یا ان کے اسکل بہت اچھی ہیں یا گھوڑے اچھے ہیں. آپ نے ایوریج گھوڑوں کو لے کے بہت اچھے گھوڑوں کو ہرایا. یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ لڑکے جو ینگسٹرز ابھی آ رہے ہیں یہ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ یہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. ان کو بس ان کو ایک سمجھانا ہے, ٹیم ورک کرنا ہے, گھوڑے ان کو لیے پرووائڈ کرنا ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں ایک طرف سرکار کے گھوڑے, سرکار کا بندوبست, ان کی ٹریننگ, سارا سال پولو کھیل رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, ان کی اسٹکیں ان کو موو. ابھی ہمارے کھلاڑی جو ہے نا وہ اسٹک مارنے سے بھی ڈر جاتا ہے کہ یار اسٹک کہیں نہ ٹوٹ جائے. 4-5 ہزار روپے کا تو ایک اسٹک ملتا ہے, گھوڑے کو زخمی نہ ہو جائے, اس کا پرسنل گھوڑا ہے, ٹانگ خراب ہوگی تو گیا 10-15 لاکھ روپے کے. اس کے باوجود مقابلہ کر رہے ہیں. تو بڑی بات سول والوں کی ہے, اور سول کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے. سول کو انکریج کرو گے تو آپ کو اچھے کھلاڑی ملیں گے. ابھی فرض کریں جی جب ریٹائر ہوں گے اسکاؤٹس والے تو اسکاؤٹس کا ریکروٹ تو جا کے اس کے ٹیم میں تو نہیں آتا ہے, وہ تو باہر سے گاؤں پھر کسی اور کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اس کو لے آتے ہیں, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے لڑکوں کو نوکریاں ملتی ہیں, ان کی ٹیم بنتی ہے. اگر آپ کے ٹیم میں سے اگر عدنان اور الیاس کو چترال اسکاؤٹ مانگے آپ دیں گے؟ نہیں میں کیا دوں گا, میں اپنی ٹیم سے میں تو کوشش کروں گا کہ ہمارے ٹیم میں رہیں. لیکن وہ انہوں نے کوشش بھی کی لے جانے کی کچھ کو, لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں, کچھ اپنے گھر کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو جن کو نوکریوں کی ضرورت ہے وہ چلے جاتے ہیں, اور ہم روکتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک, روک سکتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ اگر ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہو. آپ نے مقامی ٹورنامنٹس کی بات کی, سیویل کھلاڑی جو ہیں وہ نرسری ہیں, اور اس کے کافی آپ نے بھرپور اچھی طریقے سے آپ نے بات کی. اب ہم آتے ہیں, ایک سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شندور میں دباؤ زیادہ ہوتا ہے یا لوکل ٹورنامنٹ میں جوش زیادہ ہوتا ہے؟ ادھر دباؤ سہنا جو ہے وہ ایزی ہے یا یہاں لوگوں کے توقعات اور جوش جذبہ کا مقابلہ کرنا؟ دیکھیں یہ ایسا نا, وہاں پہ نیچرلی پریشر بندہ زیادہ پریشرائز ہوتا ہے, خاص کر نیا کھلاڑی. ابھی جو پرانے کھلاڑی جو پہلے سے ہی کھیل چکے ہیں وہاں پہ, ابھی ہمارے کھلاڑی ہیں جو کہ میں خیال میں 9-10 دفعہ وہاں پہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے, تو وہ ان پہ کوئی خیال میں اثر نہیں ہوتا ہے, کوئی پریشر نہیں آتا ہے. لیکن جو نیا کھلاڑی ایک آپ لے جاتے ہیں ایک آدھ, اس پہ شروع میں پریشر آتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا جب ہم میں سے لڑکوں کو کھلاتے ہیں سی ٹیم میں, ڈی ٹیم میں, پھر سی ٹیم میں, پھر یہ وہ یوز ٹو ہوتے جاتے ہیں. وہ پریشر لینا, کراؤڈ کا وہ کرنا. یہاں پہ اور شندور میں فرق ایک ہے, صرف فرق یہ کہ یہاں پہ لوگ دیواروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ذرا دور بیٹھے گا. یہ فری کھیل سکتے ہیں آپ, ہاں یہاں پہ آپ فری کھیل سکتے ہیں, یہاں پہ نہیں, وہاں پہ فری کھیل, وہاں پہ آپ فری کھیل سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کراؤڈ کا بھی دباؤ زیادہ آتا ہے, یقیناً یہ بات ہے. کیونکہ دیوار پہ بیٹھے ہیں وہ آپ کو کسی ایک غلطی کی بھی معافی نہیں کرتے ہیں. کراؤڈ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرتی, وہ سناتی ہے خود ٹھیک ٹھاک. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے ہمارے گلگت کے تماشائی بڑے خطرناک ہے. وہ ایک بار وہ باتیں ہیں ہم سے, تھو 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 کی آواز آتی ہے اور پورا جو ہے وہ کراؤڈ وہ ہو جاتا ہے. صحیح بات. شہزادہ صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو غیر معروف کھلاڑی ہیں اس نے کبھی میدان مارا ہو, آپ کو کوئی ایسا میچ یاد ہو کہ یار آپ جسے سمجھتے تھے یار ایک ایوریج کھلاڑی ہے یہ, لیکن آج یہ بڑا کھیلا ہے, مقامی ٹورنامنٹ کی بات کر رہا ہوں. کہ یہاں سے نکل آتے ہیں, بہت نکلتے ہیں. کبھی ایک بار نہیں ہوا؟ کبھی ایک بار نہیں, کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایک بندے سے, اور وہ بہت زبردست کھیل لیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ہر ٹورنامنٹ میں. میں خیال میں 2-3 بندے ایسے نکلتے ہیں, اور پھر اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ زبردست کھیل رہا ہے اگلے ٹورنامنٹ میں, پھر وہ نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک. ابھی جو ہے ہمارا جو فارمیٹ سوالات ہیں ان کا وہ گزر گیا, وہ سارے ختم ہو گئے. اب کچھ ہم مزاحیہ, کچھ مزے والے, کچھ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھیں گے. ابھی میں کچھ کھلاڑیوں کا نام لوں گا, آپ نے ان کو ایک نصیحت کرنی ہے یا ان کے بارے میں ایک بات بولنا ہے.
اس میں پھر آپ اس چیز سے مبرہ ہمارے ہمیں لڑانے کے موڈ میں ہیں۔ نہیں، اس میں آپ آزادی سے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ایسے کھلاڑیوں کا نام لوں گا کہ شاید وہ آپ سے ناراض بھی نہ ہو سکے، کیونکہ آپ ان کے کوچ ہے، ٹرینر ہے۔ اب نام لینے والی بات مجھ پہ آ گئی، وہ اس سے آپ مبرہ ہو گئے۔ اچھا، عدنان عدنان کو کے بارے میں یہ کہوں گا کہ عدنان کو ذرا چستی دکھانی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی بوڑھوں کے اسٹائل میں کھیلنا کھیلنا شروع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار حمید ذوالفقار حمید تو ہیرو بن گیا ہے، وہ تو ابھی ہماری بات سنے گا نہیں، ہیرو ہے۔ ہیرو۔ ٹھیک ہے، آپ کے دوست کا بیٹا صدام صدام اگر مجھ سے معافی مانگے تو وہ کامیاب ہو سکتا۔ آپ سے معافی مانگنا چاہیے صدام صاحب۔ ٹھیک ہے، شاہ اعظم شاہ اعظم بہت ہی سنجیدہ کھلاڑی ہے، ٹھیک بہت ہی سنجیدہ کھلاڑی ہے اور اپنے دماغ سے کھیلتا، ٹھیک ہے، اور ایسی رہے تو بہتر۔ بلبل جان بلبل تو استاد آدمی ہے، اس کے بارے میں بہت ہی بلبل جان بہت ہی ٹیکنیکل کھلاڑی ہوا کرتا تھا، بہت ٹیکنیکل۔ بہت ٹیکنیکل، اور ٹیکنیکل ہونے کی وجہ پھر دیکھیں میں جب کہتا نا اسٹور ہوا، ٹھیک ہے، تو اسی گھوڑے پہ آئے تھے، اسی گھوڑے پہ ریٹائر ہوئے۔ اس گھوڑے کے بعد 2 سال آئے پھر ریٹائر۔ ٹھیک، اب 2 بندوں کا میں نام لوں گا، ایک کو چترال میں سمجھا جاتا ہے کہ شاہد افریدی، اور ایک کو سمجھا جاتا ہے کہ بدر اعظم۔ شاہ جی شاہ جی کھیل میں بہت ہی ٹیکنیکل ہے، اچھا کھیلتا ہے، چترال کا بلبل جان کہہ سکتے ہیں۔ چترال کا بلبل جان کہہ سکتے ہیں، اور اس کو صرف نصیحت یہ ہے کہ گھوڑا تیار کرے، گھوڑا تیار کرے، اس کا گھوڑا ریٹائر ہونے والا ہے۔ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مسٹر شندوری سار اظہار، ٹھیک ہے، اظہار کو جیسے میں نے آپ کہا نا جی فیملی میں آتا ہے، تو اظہار بہت منجا ہوا کھلاڑی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پروو بھی کیے ہے مختلف اس میں، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کو فیس بک پہ کے حساب سے جن کے نام آپ نے لیے ہیں سب ون مین آرمی، سب ون ون آرمی ہے۔ سب ون مین آرمی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک ایسے سیدھا سادہ لوگوں کو لے کے ان دونوں ٹیموں کو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ کی بات اچھی ہے۔ فواد رضا اور رضا ابھی اپ کمنگ، اپ کمنگ، اور آپ کی اور اس نے بھی اپ کمنگ میں بھی اب کہا نا جی کچھ بتائیں ان کے پر اپ کمنگ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کے دماغ میں مجھے لگتا ہے کہ آیا ہوا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں آنا چاہیے، اس نے اسٹرگل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نصر اللہ نصر اللہ زبردست کھلاڑی، سب کچھ ہے، لیکن جو طریقہ اس نے ابھی دیکھیں، ابھی مجھے نصر اللہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نصر اللہ کو ہم جہاں پہ جب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھیل سکتا ہے اس ٹیم میں، تو اس میں وہ رول ہے، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا کوئی ذاتی اپنی رول ہے۔ تو ابھی اگر انہوں کہہ رہے تھے کہ یہ نصر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، نصر اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اور یہ شہزاد صاحب اس کو چترال میں کھیلنے نہیں دیتے ہیں، تو اگر میں جھوٹ بول رہا تھا تو ابھی وہ لائی میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ لائی میں وہ کھیل رہے ہیں، مطلب کہ وہ لائی میں ہے، لائی میں اگر ہے تو بارڈر پلیس اور ریکروٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل تو حقیقت ہے۔ ٹھیک، اور بس اس کو یہی پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہم پوچھتے ہیں، آپ اتنے سال کپتان رہے ہیں چترال ٹیم کا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سانپ آپ کا کپتان بن گیا ہو، یا آپ کے دوسرے کھلاڑی آپ کے کپتان بنے ہو اور میچ کے دوران بات نہیں مانی ہو، یا گھوڑا پولو کے لیے تیار نہیں ہوا ہو؟ نہیں میں سمجھا نہیں ابھی وہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سال کپتان رہے ہیں پولو ٹیموں کی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا گھوڑا آپ کا کپتان بنا ہو، کہ وہ بات نہ مانی ہو، اپنی منمانی کی ہو میچ کے دوران؟ میچ کے دوران بہت شروع میں، ہاں بہت شروع میں جب ہم ہارتے تھے نا، اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یار یہ گھوڑے کو ٹرین ہونا چاہیے، گھوڑا میں جب یہ 82 میں گھوڑا لے کے جب ادھر گیا تھا، میں ابھی سے سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں ہمیں سمجھانے والا کیسے کوئی نہیں تھا جو کہتا کہ یار اس کو لے کے تو کدھر آئے ہو،
یہ تو پولو کا وہ ABCD نہیں سمجھتا تھا جس گھوڑے پہ میں کھیل رہا تھا. اور وہ میں ابھی بعد میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. ہمیں بھی یہ سمجھایا جاتا تھا کہ گھوڑا ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ ہو, دوڑے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تو پورا اس کو سبق سکھانے کی طرف اس کو سکھانا پڑتا ہے. ٹھیک. اچھا, پولو میں سب سے زیادہ مشکل گھوڑے کو سنبھالنا, مخالف ٹیم کو سنبھالنا, یا تماشائیوں کے توقعات کو سنبھالنا؟ لیکن توقعات کو سنبھالنا تو ناممکن ہے. وہ آپ سے تو بہت ایکسپیکٹیشنز آپ سے, وہ ہر کھلاڑی پہ ہے. کسی کھلاڑی پہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کھلاڑی پہ ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں وہ اس دفعہ شاید اچھا کھیل لے یا نہ کھیل لے. بعض کھلاڑیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یار وہ ہمیشہ اچھا کھیلتا ہے تو اس کو اچھا ہی کھیلنا چاہیے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ نہیں کھیل سکتا ہے. وہ کہیں گے کہ یار جان بوجھ کے نہیں کھیلا. یہ کہ جان بوجھ کے والی بات ہے ہی نہیں. بندہ جب میدان میں آتا ہے تو وہ اپنی عزت کے لیے اس نے کھیلنا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ابھی ہم کچھ سوال آپ سے کریں گے, ان کا تیز آپ نے جواب دینا ہے. تیز ترین گھوڑا کس کا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں نے ایک جملہ بولنا ہے, آپ اس جملے کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ نے جواب دینا ہے. تیز ترین گھوڑا. نہیں میں سمجھا نہیں, وہ کس حساب سے میں بتاؤں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نا ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے پوڈ کاسٹ سے اس چیزوں کو مزیدار بنانے کے لیے یہ ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال لوں گا. مثال کے طور پر تیز ترین گھوڑا جیسے ہی کوئی بولتا ہے تو آپ کے ذہن میں کون سا گھوڑا آتا ہے؟ یہ بات ہے. تو اس کے بعد پھر مزید کوشچن بھی ہیں کہ سخت ترین مخالف اور سب سے خوبصورت گھوڑا. ابھی دوبارہ اس کو کریں گے کہ تیز ترین گھوڑا. تیز ترین گھوڑے میں میرا اپنا سانپ. سخت ترین مخالف, حریف جسے اپوزٹ ٹیم سب سے سخت آیا ہو. غلام عباس. بڑا غلام عباس, چھوٹا غلام عباس. سب سے خوبصورت گول. خوبصورت گول. جس یار یہ یاد نہیں آ رہا. کسی اور کھلاڑی کا بتا. میں کسی اور کا سوچ رہا ہوں. گول آخری منٹ میں اظہار علی خان کے گول, 2023 میں نصر اللہ کا گول, یا اس سال جو ہے فائنل میں اظہار کا تھمپو گول. وہ نا اظہار کا صحیح, اظہار کا تھمپو گول جو اس نے 2025 میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کریں گے کہ شندور یا مقامی پولو کون سا اصل پولو لگتا ہے؟ شندور. ٹھیک. اچھا, ایک اور میرے پاس سوال میں نے بنایا تھا, لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی گریز کیا تھا اس سوال کا جواب دینے کی, کہ اگر آپ کو ایک ڈریم ٹیم بنانی ہو, صرف 3 کھلاڑی آپ نے منتخب کرنے ہیں. چترال سے کرکٹ دونوں سے 3 کھلاڑی منتخب کرنے ہیں. 3 کھلاڑی, ایک ٹیم بنانا ہے 3 کھلاڑیوں کا, 3 کھلاڑیوں کا دونوں ملا کے. یہ یاسین والے کیا نام ہے سر, ذوالفقار. ٹھیک. ایک اظہار. 2 نصر اللہ تھے. نسلتی. ٹھیک ہے. آپ نے ایک جو ہے پاور ہیٹر رکھا اپنی ٹیم میں, ایک ٹیکنیکل نصر اللہ کو رکھا, ذوالفقار حمید دونوں ہیں. کافی اچھی ٹیم ہے آپ کی. اس کے مقابلے میں بھی اپنا ٹیم لانا چاہوں گا. میں ایک نازید کو لوں گا گلگت سے, نازید کو ایک لوں گا وہاں سے, یہاں سے ایک الیاس کو لوں گا, اور ان کو ایک شاجی کی صاف. میری ٹیم ساری ٹیکنیکل ہے, کوئی پاور ہیٹر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ابھی میں ایک آپ سے ایک سوال یہ کروں گا, خفیہ سوال ہے. شندور میں جو ہے کھلاڑی گھبراتے ہیں, گھوڑا گھبراتے ہیں, یا پریشر میں تماشائی ہوتے ہیں؟ گھبرائے میچ کو دیکھ کے گھبراتا کون ہے؟ گھبرائے ہوئے کون ہوتے ہیں, مطلب پریشر میں کون آتے ہیں؟ پریشر میں کھلاڑی. ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ پریشر کون دیتا ہے چترال ٹیم میں؟ حمزہ بہت پریشرائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر شہزادہ سکندر ملک پولو ایسوسی ایشن کا صدر نہیں ہوتا, پولو ٹیم کا کپتان نہیں ہوتا, پولو پلیئر نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. میں تو اس کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آخر میں بس 2 سوال رہتے ہیں کہ گلگت اور چترال کے شبد المقابلے نے آپ کو کیا دیا؟ ایک پرسنل گروہ کی بات کروں, آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ دیکھیں, شندور نے پولو نے
پھر چترال کے ٹورنامنٹ نے، پھر شمدور نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو وہ نصیب نہیں. نام میں نے کمایا دنیا جہاں میں باہر جہاں بھی جاتا ہوں، پاکستان میں کسی جگہ بھی جاؤں، میں پہچانا جاتا ہوں پولو کی وجہ سے، شمدور کی وجہ سے. ماشاء اللہ. اور ہمارے فخر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ چیز ہمارے سر پہ تاج ہیں آپ. اگر آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ اپنا پیغام بھی دے دیں کہ اگر گلگت چترال کا جو یہ روایتی ٹکر ہے، جس طرح یہاں پہ بارڈر اور اسکاؤٹ کا ہوتا ہے، اور چترال اور گلگت والا یہ روایتی والا ختم ہو جائے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اس کو لیک بنایا جائے، اس طرح سے کیا یہ شندور کا وقار اس طرح سے برقرار رہے گا؟ نہیں رہے گا. نہیں رہے. کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ چارم نہیں رہے. وہ چارم جو ہے نا وہ گلگت ورسز چترال ہے. ٹھیک. اگر آپ کہیں گے جی ایچ بی ایل ورسز الائٹ بینک تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آخر میں آگے آنے والی نسلوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پولو کھلاڑیوں کو اور گلگت کے بھی، چترال کے بھی، بس پولو پلیئر کو، ایز اے پولو پلیئر کو آپ کیا نصیحت دیں گے؟ پولو پلیئرز کو نصیحت یہ ہے کہ یہ ہمیں واپس اپنے جو ہمارا انڈیجنس رول ہے ہم نے اس پہ آنا ہے. ہم نے یہ اس انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے کہ جی ہم غلطی کریں گے تو باہر سے کوئی سیٹی بجا کے وہ ہمیں منع کرے گا یا ہمیں کوئی ریسٹیگیٹ کرے گا. اس خوف سے نہیں. ہماری جو ٹریڈیشن ہے، جس جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا کہ جی ہمارے جو ریٹن رولز نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی عزت کرنا، گھوڑے کی عزت کرنا، گھوڑے کو نقصان نہ پہنچانا، اپنے مخالف کے گھوڑے کو نقصان نہ پہنچانا، یہ تمام ہمارے اس پولو کے کلچر کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے. اور آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا، ایک دوسرے کو مارنے کا، وہ بہت ہی بری طرح کا، اور خاص کر یہ جی بی میں زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے ادھر تھوڑے حساب سے ہے، لیکن جی بی کے حساب سے بہت زیادہ یہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. پہلے جب لڑائی چلو کچھ ہو بھی جاتی تھی تو اس کی باہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ابھی وہ جب فیس بک پہ آتا ہے، ٹک ٹاکس پہ آتا ہے، اس پہ لوگ کما رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دکھا کے، تو وہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں. اور وہ امیج جو ہمارا ہے کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اس سارے چیز کو پولو سے ہم نے اس سب چیز کو بڑھانا ہے. ہم اب اپنے کلچر کو عزت دیں گے. اگر ہم اپنے پولو کی وجہ سے ہم نے اپنے کلچر کو ہی تباہ کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت پیغام. آخر میں شہزادہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے جتنے بھی پولو گراؤنڈ کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے ان کو سائڈ پہ کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک بھائی چارے کی طرف اس پولے کو بھی آگے بڑھانا ہوگا اور اپنے چترال اور گلگت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا. اسی طرح شہزادہ سکندر الملک ہمارے مہمان اور مجھے محمد عبداللہ اسفندیار کو اجازت دیجیے گا. اگلے نشست پہ اسی طرح کے پرکشش مہمان کو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.